Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum जी. Welcome to another episode of Conversing Islam. Maybe इस सीज़न की आखिरी एपिसोड होगी. And at the end आपसे एक रिक्वेस्ट भी है. And at the end there is also news for you. So stay tuned. Conversing Islam जिसके अंदर हम कोशिशें करते हैं कि जो जवाबात हमें मिले इस खुदा से मुतल्लिक़ सवालात के, इस्लाम से मुतल्लिक़ सवालात के, शरीयत से मुतल्लिक़ सवालात के, जो हमें जवाब मिले अपने अपने सफ़र करने के बाद वो हम आप लोगों से शेयर करें, ताकि जो लोग रिवायती थॉट से नहीं उनको जवाबात मिल रहे शायद उनको यहाँ से जवाबात मिल जाएं विदाउट ऑल द स्ट्रगल, और जो लोग रिवायती उससे हैं स्कूल ऑफ थॉट से, उनके साथ एक डायलॉग इनिशिएट करने की एक कोशिश है. एक क्या कहते हैं कि आए बात करनी चाहिए इस बारे में कि क्या जैसे हम खुदा का दीन समझे हैं, जैसे हम समझे कि शायद सहाबा ने ये कहा है या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चाहा है, कहीं हमसे वो समझने में गलती तो नहीं होगी कहीं ना कहीं. तो आए हमारे साथ शरीक हों इस सफ़र में, हमें गलत साबित कर दें लेकिन दलील की बुनियाद पे और लॉजिक की बुनियाद पे. अब ये इन्वायरमेंट और ये ट्रेंड हमें ख़त्म करना पड़ेगा कि जिससे हम मुत्तफ़िक नहीं हैं, हम किसी को ब्लास्फेमस कह दें, किसी को कुछ कह दें, अरेस्ट करवा दें, जेलों में डलवा दें, बैन करवा दें, फांसियाँ लगवा दें. अब ये ट्रेंड हमें ख़त्म करना पड़ेगा क्योंकि दुनिया एक ऐसे मोड़ पे पहुंच गई है जहाँ पे पूरी दुनिया में लगभग तकरीबन फ्रीडम ऑफ रिलीजन है. अब वो दौर नहीं है कि आप किसी गैर मुस्लिम मुल्क में खुदा अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करेंगे, इस्लाम की बात करेंगे तो आपको उस मुल्क के अंदर, गैर मुस्लिम मुल्क के अंदर फांसी चढ़ा दिया जाएगा या मार दिया जाएगा या परसिक्यूट कर दिया जाएगा. ऐसा मौका नहीं है अब दुनिया के अंदर. इंसानी तारीख़ पहली दफ़ा उस पॉइंट पे पहुंच गई है जहाँ तकरीबन पूरी दुनिया के अंदर फ्रीडम ऑफ रिलीजन है. इजाज़त है आपको, आप खुदा का पैगाम ले के जाएँ, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा. इस हालात में, इन हालात में अगर हमने खुदा के पैगाम को समझने की दयानतदारी से कोशिश ना की, अगर हमने दयानतदारी से अपने आप से सवाल ये ना पूछा कि आज खुदा का पैगाम दुनिया में नहीं काबिल कबूल रहा, जिसको हम समझते हैं खुदा का पैगाम, अगर वो काबिल कबूल नहीं है दुनिया में, अगर पूरी दुनिया ऐसे सवालात उठा रही है जिनके उनको काबिल तस्कीन जवाबात नहीं मिल रहे, तो कहीं हमसे गलती तो नहीं हो गई? कहीं 1400 साल के अंदर कुछ ना कुछ इक्का दुक्का जगह पे हमसे कुछ कोताही तो नहीं होगी समझने में खुदा का पैगाम? आए सफ़र के अंदर हमारा साथ दें क्योंकि वी आर वन टीम. आप चाहे मदरसे से हैं, चाहे कहीं और से हैं, चाहे जैसे भी मुसलमान हैं, वी आर वन टीम. सो लेट्स गेट रिड ऑफ द कॉन्फ्रंटेशन, अस वर्सेस यू वाली मेंटालिटी. आए मिल के बात करें, या हमें गलत साबित कर दें या ख़ुद मान लें पॉसिबली. लेट्स कीप दैट डोर ओपन. एंड इसमें कोई गलत बात नहीं है. अगर हम गलत होंगे तो हम माफ़ी मांगेंगे. क्यों हसन भाई? हम अपनी इस्लाह भी करेंगे, हम सीखेंगे, इल्मी बुनियाद पे जायज़ा लेंगे. यही तकाज़ा है इस दौर में मुस्लिम उम्मत का कि हम खुदा के पैगाम को समझ के दुनिया तक पहुँचाएं. या मुस्लिम उम्मत ने कुछ और करना है? क्या मारना है, क्या कॉन्फ्रंटेशन करनी है, सफ़ बंदियाँ कर लेनी है कि यहाँ पे हम हैं, वहाँ पे आप हैं, अब जो हम कह रहे हैं वो मानो, अगर नहीं मानोगे तो हम आप पे अटैक करेंगे जब तक आप वो नहीं मान लेते जो हम कहेंगे? क्या ये करना है हमने? या फिर ये करना है कि यार ये खुदा का पैगाम है, पहले इसको मैं समझूंगा, इस्लाह करूँगा और फिर इसको मैंने दुनिया के सामने रख देना? क्या इस पर ज़रा थोड़ा सा मैं चाहता हूँ बेसारे ख्याल करें. अच्छा खुलासा किया. ये जो रमज़ान की गुज़िश्ता 7 नशिस्तों में हमने गुफ्तगू का एहतमाम किया, उसका मकसद और वो जो नज़रिया जिसके तहत हम यहाँ बैठे हैं उसको आपने वाज़े करने की कोशिश की. जिस तरह आपने फरमाया कि जो दौर है इस वक्त, इस दौर के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पिछले अदवार में गलत होने के बावजूद काबिल कबूल भी थी और काबिल इशाअत भी थी. आज के दौर में वो चीज़ें ना सिर्फ ये कि काबिल कबूल नहीं रही, बल्कि अब वो लोगों के दिलो दिमाग में काबिल इशाअत भी नहीं. यानी आप पहले लोगों को ट्रेडिशन की बुनियाद पे, पहले लोगों को डॉगमेटिज्म की बुनियाद, तारीख़ की बुनियाद पे, पहले लोगों को तारीख़ के ज़ोर की बुनियाद पे कायल कर सकते थे, डरा धमका कर. बच्चे प्रेशर में रहते थे. बल्कि मैं मौका ही आ गया है तो मैं बयान कर देता हूँ. हमारी कुछ किस्तें अभी नशर हुई तो एक ख़ातून ने मुझसे रब्ता की कनाडा से, बिल्कुल, और उन्होंने मुझसे रब्ता करके ये कहा कि मेरा एक बच्चा है और वो बच्चा जो है पाकिस्तान में पैदा हुआ, हमने उसको मुसलमान घराने में उसकी परवरिश परदाख तरबियत हुई. अब हम कनाडा उसको लेकर आए तो यहाँ के स्कूलिंग सिस्टम में वो गया, उसने यहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग और ये सब चीज़ें सुनी. तो गुज़िश्ता 6-7 साल से हम यहाँ कनाडा में रह रहे हैं और वो बच्चा नमाज़ें भी पढ़ता था, रोज़े भी रखता था और हमारे साथ ज़िक्र अस्कार भी करता था, सारे जो रिचुअल्स हैं वो अदा करता था.
لیکن ابھی چند مہینے ہوئے کہ وہ میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ ماں بات یہ ہے کہ میں گزشتہ 6 سال سے ایتھیسٹ ہوں، میں مذہب کو نہیں مانتا، میرا کسی چیز پر کوئی بیلیو نہیں ہے، یہ جتنی مذہبی داستانیں آپ لوگ سناتے ہیں یا آپ لوگ بیان کرتے ہیں یہ سب قصے کہانی ہے، اس کو آپ علم اور عقل کی برہان پر کوالیفائی نہیں کر سکتے۔ تو وہ والدہ مجھ سے بات کرتے ہوئے رو رہی تھی اور وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے دکھ اس بات کا نہیں ہے کہ میرا بچہ 6 سال صرف مجھے خوش رکھنے کے لیے ایک جھوٹا مسلمان بنا رہا اور آج اس نے اعلان کر دیا ہے، مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ جو سوال وہ مجھ سے پوچھ رہا ہے مذہب کے بارے میں اس کو واپس لانا چاہتی ہوں مذہب پر، لیکن مجھے خود اس کا جواب نہیں آتا۔ تو یہ پوری کوشش جو ہے وہ اصل میں لوگوں کو شعوری طور پر اللہ کے دین کا تعارف کرانے کی ایک صحیح ہے کہ آپ خدا کے مذہب کو قبول کریں یا رد کریں۔ دونوں صورتوں میں پہلے یہ جانے کہ مذہب ہے کیا، اس کے سورسز کیا ہیں، پھر اس کے بعد آپ اس سے اختلاف کریں۔ وہ اختلاف کے بارے میں ہم جو مذہبی لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جس خدا کو مانتے ہیں اگر آپ دیانتداری سے اس خدا سے اختلاف کرتے ہیں تو وہ روز قیامت آپ کی اس دیانت کو دیکھتے ہوئے انشاءاللہ وہی کام کرے گا جو خدا کے ماننے والوں کے ساتھ۔ خوبصورت بات، اور یہ میرے خیال سارے دین کا خلاصہ یہ ہے کہ جو خدا میں دیکھتا ہوں قرآن کے اندر، جو خدا میں دیکھتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی روایتوں کے اندر، وہ خدا یہ پاسبل نہیں ہے کہ کسی کی دیانتدارانہ علمی غلطی کے اوپر ان کو سزا دے۔ تو اس لیے میسج صرف اتنا ہے، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ آج بہت امپورٹنٹ کانٹینٹ ہے کہ دیانتداری ہمیشہ اپنے ملحوظ خاطر رکھنی ہے، اس یقین کے ساتھ کہ آئی ول میک شور، آئی ول ٹرائی مائی اٹموسٹ بیسٹ کہ میرا خلوص پیور رہے، میں دیانتداری سے ایک چیز دیکھوں اور اس کے بعد اگر میرے سے کوئی غلطی ہو گئی تو وہ پروردگار معاف کرنے والا ہے۔ یہ تمام لوگوں کے لیے ایک قانون ہے۔ اچھا جی، ہم یہاں پہ پہنچ گئے تھے، اب سنت کس طرف سے ہم کنکلوڈ کر کے جا رہے تھے حدیث کی طرف، ٹھیک ہے جی۔ پروگرام اگر آپ سیکوینس میں نہیں دیکھ رہے پلیز سیکوینس میں دیکھیں، بیکاز وی آر ٹیکنگ این آرگیومنٹ فارورڈ ان اے ویری آرگنائزڈ وے، سو پلیز واچ آل دی ایپیسوڈز جو پریویس ہیں اور پھر اس ایپیسوڈ پہ ہیں۔ اچھا جی، بیفور وی موو آن ٹو دا ڈسکشن، ایک بہت کامن سوال آ رہا ہے جب ہم نے قرآن کو کنکلوڈ کیا کہ وہ سورس آف دین کے لحاظ سے، کہ یار ایک آپ نے نئی بات ریولیوشن بتا دی، حالانکہ نئی بات نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اسلام شروع ہوا تھا ایک نئی بات کے طور پہ اور آخری زمانے میں دوبارہ ایک نئی بات بن جائے گا۔ یہ روایت صحیح ہے؟ اجنبی بات بن جائے گا۔ یہ اجنبی بات نہیں تھی، یہ بڑی مسلمہ بات ہے کہ قرآن ہے کیا۔ ہم نے بتایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے ہونے کا سب سے بڑا اور قطعی پروف ہے رسالت، یعنی کہ خدا کی جو قیامت کے دن عدالت لگنی ہے وہ دنیا کے اندر لگ کے گئی، ایک قوم کے لیے بار بار لگ کے گئی، جس کا آخری دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے کی کڑی تھے۔ اس عدالت لگنے کی اس دنیا کے اندر یہ داستان جو ہے محفوظ کر دی گئی تاکہ آنے والی نسلوں کو قیامت تک اس کے اوپر کوئی شک و شبہ نہ رہے، اور اس کو اس طرح پڑھنا چاہیے، اس قرآن کے اندر اس داستان کی ڈیٹیلز بھی ہیں تاکہ کوئی شک نہ پیدا ہو اور ہمارے لیے ابدی رہنمائی بھی ہے۔ اب سوال یہاں پیدا ہو گیا کہ اچھا جی اگر قرآن کو اس زاویے سے پڑھا جائے، ایک تو کس زاویے سے وہ بھی آپ ذرا کنکلوڈ کر دیں، اور پھر ہم کیسے ڈیسائیڈ کریں گے کہ کیا رسالت کے ساتھ خاص احکامات تھے، کیا ابدی احکامات ہیں، کیا سچویشنل تھا، کیا ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو یہ بڑا کامن سوال آ رہا ہے لوگوں کی طرف سے۔ جی دیکھیں، اس میں بحث کو پیچھے سے جوڑ لیتے ہیں۔ ہم نے پوری بحث جو شروع کی تھی وہ آج 21ویں صدی میں اس ماڈرن ایرا کے اندر کھڑے ہوئے ایک پڑھے لکھے نوجوان کی تلاش حق کی جستجو سے کی تھی کہ وہ کھڑا ہوا ہے، اس کو ایک آواز آتی ہے کہ آؤ ہم تمہیں خدا کا پیغام دیتے ہیں۔ وہ آواز اس کتاب کی صورت میں ہے۔ میں اس کتاب کے بارے میں علمی اور عقلی طور پر اطمینان اور یقین کی اس جگہ پر پہنچتا ہوں، یہاں میرا علم غیب، یہاں میرا عقیدہ، یہاں میرا کسی چیز کو مان لینا زیر بحث ہی نہیں ہے۔ اپنی عقل سے میں یہ پہلے مانتا ہوں، طے کرتا ہوں کہ یہ وہی کتاب ہے جو کتاب محمد نامی ایک شخص نے 14 سال پہلے دی تھی۔ پھر میں اس کتاب کو کھولتا ہوں تو یہ کتاب اپنے تعارف میں جو باتیں مجھے بتاتی ہے وہ 3 ہی باتیں۔ وہ یہ کہ یہ دین کی آخری کتاب ہے، پہلی کتاب نہیں۔ وہ یہ کہ دین کے ہر معاملے میں حرف آخر قول فیصل، میزان، فرقان، حکم، مہیمن، وہ یہ کتاب ہے۔ وہ یہ کہتی ہے کہ میں ایک زندہ زبان عربین مبین میں نازل ہوئی ہوں، لہٰذا مجھے سمجھنا تم لوگوں کے لیے کوئی دشوار کام نہیں۔ اس کے بعد اس کتاب کو جب ہم نے کھولا تو کھولنے کے بعد یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ یہ جس شخصیت کے اوپر نازل ہوئی تھی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے ایک مشن کے طور پہ دنیا میں جاری کیا تھا۔
وہ ایک رسول تھے. رسول کرنے کیا آتے ہیں؟ 2 کام: اتمام نعمت اور اتمام حجت. اللہ نے انسان کو پیدا کیا. ہم نے بار بار اس بات کو دہرایا ہے کہ کچھ نہ کرتا خدا، فطرت میں رہنمائی موجود. نہ نبی بھیجتے، نہ رسول بھیجتے، نہ کتاب بھیجتے، تو کیا ہوتے؟ فطرت میں رہنمائی رکھ کے بھیجی تھی. مواخذہ اسی بنیاد پہ ہوتا ہے جس کو قرآن کہتا ہے فجورہا و تقواہا. نا قرآن کی بات، قرآن مجید نے ان لوگوں کے بارے میں بتا دی ہے کہ جو قیامت کے دن یہ عذر پیش کریں گے کہ ہم تک تو انبیاء کی دعوت ہی نہیں پہنچی. تو پھر کہیں گے اچھا فطرت میں جو الہام کیا، یعنی ہو سکتا نا کوئی امیزون کے جنگل میں کوئی لوگ ہوں. امیزون کو چھوڑ دیں، امریکہ میں کوئی لوگ جس طرح ہم نے دعوت پہنچائی اس طرح ان کو سمجھ نہیں آئی. کہیں گے ہم تک پہنچی غلامی کیوں ہے، عورت کی گواہی آدی کیوں ہے، یہ سوالات اٹھے، نہیں سمجھ آئی. تو قیامت کے دن کہا جائے گا اچھا چلو ٹھیک ہے، نہیں سمجھ آئی، خیر ہے. اب جو فطرت میں رکھ کے بھیجا تھا، صحیح اور غلط کا شعور اور میرے ہونے کا شعور، اس کو کیسے آپ نے ٹریٹ کیا؟ تو یہی بات قرآن نے بتا دی کہ دیکھو ہم اس بنیاد پہ مواخذہ کریں گے تو کیا نتیجہ نکلا کہ نبی رسول نہ بھی آتے تب بھی اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھ سکتا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ اتنے رحیم، اتنے رحمان، اتنے جس کو آپ کہتے ہیں ان کی شفقت کتنی بے پایاں اور ابدی ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنی ہمیشہ کی بادشاہی میں ان لوگوں کو شامل کر لوں، جتنے ہو سکتے ہیں کر لوں. قرآن نے کیا کہا؟ وَلَن يَرْضَ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ. میں راضی نہیں ہوتا میرے بندے کہ مجھے چھوڑ کے تم جاؤ، تم انکار کرو. تو اس نے ابتدا ہی انسانیت کی نبیوں کے سلسلے سے کر دی. یعنی پہلا انسانی دنیا میں نبی بنا کے بھیجا. تو انبیاء کرتے کیا ہیں؟ اتمام نعمت، یعنی خدا کی وہ نعمت، خالق کی مخلوق ہونے کا شعور ہے ہمارے اندر. اس منعم حقیقی کے آگے سجدہ کرنا ہے، اس سے اپنے تعلق کا اظہار کرنا ہے. نبی کیا ہوتے ہیں کہ آپ ایگزام دینے کے لیے بیٹھے ہیں، پڑھائی کر کے ہیں ساری، لیکن ساتھ ٹیچر آتا ہے اور کہتا ہے یہ لو تمہارے کورس کی کتاب بھی میں نے سامنے رکھ دی. بالکل، یعنی وہ آپ کو یہ مدد کرتا ہے کہ تم نے جس بڑے دن میں خدا کا سامنا کرنا ہے، وہ دن کی تیاری کے لیے آؤ میں تمہیں کچھ کی نوٹس دے دیتا ہوں تو تمہیں وہاں پر جواب میں آسانی ہو. یہی معاملہ جب رسولوں میں ڈلتا ہے تو رسول کیا کرتے ہیں؟ اتمام حجت. تو اب جب رسول کے اوپر یہ کتاب آئی تھی تو رسول کی دعوت جو اس نے دنیا میں پیش کی، جس قوم کو پیش کی، اس کے کچھ مراحل ہیں. وہ مرحلے ہم نے بہت تفصیل سے یہاں زیر بحث لائے تھے. رسول اور نبی کا فرق یہی ہے نا کہ نبی صرف پیغام لے کے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. قوم مانے یا نہ مانے، قیامت کے دن فیصلہ ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، یہ شاید انف نہیں ہے لوگوں کے لیے. لوگوں نے بھی کہا تو قیامت کے دن اور خدا پہ ایمان کے لیے پھر رسول بھیجے اور کہا کہ یہ صرف پیغام نہیں دینے آئے، یہ اب اس قوم کے لیے جس کی طرف آئے ہیں حق اور باطل کا فیصلہ اس دنیا میں کر کے جائیں گے. اس کو ہم نے دیکھے بہت تفصیل سے ہم زیر بحث لیتے کہ قرآن مجید کو جہاں سے آپ کھولیں وہ یہ قانون بیان کرتا ہے کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ. ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، جب وہ آ جاتے ہیں فیصلہ کر دیا جاتا ہے. فیصلہ کیا ہوتا ہے؟ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ. تمہارے ہاتھوں سے عذاب آتا ہے. کیوں آتا ہے؟ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ. تاکہ لوگوں پر اللہ کی حجت تمام ہو جائے، تمام کے پروف تمام ہو جائے. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي. ہم اپنے رسولوں کو غلبہ دے دیتے ہیں. اور پھر رسول کو کہا کیا کفارکم خیر من اولئکم ام لکم براۃ فی الزبر. یہ تمہارے مخاطبین پچھلوں سے بہتر ہیں، ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا. یہ داستان ہے، اس عدالت کی داستان، یہ پلاٹ ہے، یہ تھیم ہے اس کتاب کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مخاطبین سے خطبات ارشاد کر رہے ہیں. یعنی کہ رسول اللہ کے تھرو اللہ تعالیٰ اپنے مخاطبین سے بات کر رہے ہیں. وہ تو ہر لمحہ اللہ ہی ہے. یعنی وہ تو گفتہ اللہ بوت، یعنی وہ جب بولتے ہیں تو اللہ بول رہا ہوتا ہے. وہ تو قرآن کہتا ہے نا، تم نے نہیں پھینکی مٹی، وما رمیت اذ رمیت وما کن اللہ رما. ہم زمین پہ کھڑے ہوئے تو خدا نے زمین پہ اتر کر کائنات کی آخری انتہا تک یہ میسج ثبت کر دیا کہ جس شخص کے ساتھ میں کھڑا تھا اس کی دعوت کے یہ مراحل ہیں اور دیکھو میں نے اس کو کامیاب کر دیا. تو اب جب میں قرآن پڑھوں گا تو یہ تاریخی پس منظر، یہ الہامی روایت کا پس منظر، یہ رسول کی دعوت کی داستان کے مراحل، یہ سب میرے سامنے ہوں گے تو میں اس سے ریلیٹ کروں گا. میں جب یہ پڑھوں گا کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کون ہیں تو مجھے پتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے قوموں کو اٹھا کر اس دعوت کے منصب پہ فائز کیا تھا، ان کو معزول کر کر اب امت محمدیہ کی تاسیس کی. بھٹکے ہوئے کون تھے اور جن پہ عذاب آیا کون تھے؟ بھٹکے ہوئے نصارہ تھے، اچھا، اور عذاب جن پہ ہے وہ یہود تھے. وہ کون تھے؟ وہ انبیاء کی تو جب ہم اس کتاب کو پڑھتے ہیں تو یہ کتاب اور یہ بھی میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ہر دنیا کی کتاب، یعنی یہ کوئی اس کتاب کا خاصہ تو نہیں ہے، دنیا کی ہر کتاب کے اندر نہ تمام باتیں آفاقی ہوتی ہیں، نہ تمام باتیں اطلاقی ہوتی ہیں، اپلائیڈ ہوتی ہیں، وقتی ہوتی ہیں. ہر بات
کا ایک کانٹیکسٹ ہوتا ہے. اس کے اندر جو تھیم ہے، ہم نے گفتگو کی تھی بڑی تفصیل سے کہ انبیاء کی دعوت عالمی ہوتی ہے، تو ہر بات عالمی ہے، لیکن اس بات کے اطلاقات، اس بات کے اگر خدا کے قانون سے کوئی تعلق ہے تو وہ اپلائیڈ ہو جائیں گے. تو میں اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو. تو لوگوں نے پوچھا نا کہ کیسے سمجھ میں آئے گی. جب آپ یہ پڑھتے ہیں اور اس میں عذاب کی باتیں آتی ہیں کہ بھئی کفار تمہیں جہاں ملیں ان کا تم نے خاتمہ کر دینا ہے. وَيَكُونُ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، یہاں پر صرف دین اللہ ہی ہو کر رہے گا. فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، کافروں کو مار دو جہاں ملیں. یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے اور یہ راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کا دین نہ اپنا لو. یہ سب کرنے کے بعد میں نے قرآن پڑھا اور مجھے لگا یہ تو مجھ سے کہا جا رہا ہے. تو جیسے ہی میں نے یہ سوچا تو قرآن نے آ کر میری انگلی پکڑ لی اور کہا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا. یہ تم سے نہیں ہے، اس لیے کہ خدا کے جرائم کا عذاب اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک ہم رسول نہ. اللہ اکبر، یہ بڑا اچھا خلاصہ کیا. تو یہ کتاب جو ہے خود بتاتی ہے، یہ کتاب اپنے بارے میں کہتی ہے کہ نہ باطل اس میں دائیں سے داخل ہو سکتا ہے نہ بائیں سے. یہ عربی مبین میں ہے، یہ خدا نے نازل کی ہے. اس کی شان دیکھیں آپ کہ یہ آپ کو ادھورا چھوڑ دے گی ایک بات کر کے کہ پتہ ہی نہیں ہے. ہر چیز کے بارے میں ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ، ایک ایک سورہ، ایک ایک گروپ جس کے اندر اس میں صورتیں آئی ہیں وہ ایک مضمون رکھتا ہے. اس کے اندر ایک تھیمیٹک سگنیفیکنس ہے. وہ سگنیفیکنس آپ کو بتاتی ہے کہ کون سی بات کس موقع پر کس سے کہی جا رہی ہے اور اس میں میرے لیے کیا سبق ہے. بس ٹھیک ہے، میں عام انسان کے لیے خلاصہ کر دوں کہ میں جب قرآن پڑھتا ہوں تو میں اس نظر سے پڑھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول دنیا میں آئے، انہوں نے 23 سال پوری اللہ تعالیٰ کی عدالت برپا کی. انہوں نے کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے تھرو اپنی عدالت اس دنیا میں برپا کی، جس میں اب وہ دیکھیں نا مشرکین سے بھی بات ہوگی، نصارہ سے بات ہوگی، یہود سے بات ہوگی، ماننے والوں سے، مسلمانوں سے بات ہوگی. پھر جب جنگ کا موقع آئے گا تو بتایا جائے گا یہ کرنا ہے، قیدی ہوئے تو یہ کرنا ہے. ایکسیپشنل صورتحال آ گئی، سورہ احزاب والی صورتحال آ گئی کہ اب مشرکین نے آپ کی خواتین کو ہراس کرنا شروع کر دیا ہے. اس کے جوابات اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. اس طرح جب میں پڑھتا ہوں تو ٹرسٹ می، آپ ایک دفعہ پڑھ کے دیکھ لیں کہ وہ رسالت اس عدالت کے برپا ہونے کی داستان ہے. یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہے ہیں یہ لو قرآن جو 64 سال پہلے میں نے اپنی عدالت جو زمین پہ لگائی تھی نا ایک آخری دفعہ، یہ اس کی داستان ہے. اس کو پڑھو، دیکھو ایک ایک مرحلہ میں نے کیسے کیا، اور اس کے اندر تمہیں ابدی ہدایت بھی ملے گی. جیسے کہ وہی بات آ گئی نا کہ پیغمبر نے آ کے اپنے لوگوں کو کہا کہ چوری نہ کرو، غیبت نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، بدکاری نہ کرو، حق نہ مارو، حق تلفی نہ کرو. تو یہ ابدی ہدایت ہے، ٹھیک ہے. لیکن قرآن خود بتائے گا اچھا اب یہ موقع آ گیا ہے، یعنی ہراسمنٹ شروع ہو گئی ہے خواتین کی، تو اب اے خواتین جو ہراس ہو رہی ہو آپ یہ کرو. Am I right on that؟ تو اس لیے اس کو اس زاویے سے پڑھنا چاہیے. اب آپ خود پڑھیں، اس کو، اس داستان کو پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی رحمان اور رحیم ذات ہے. چاہتے تو کوئی بھی نبی رسول نہ بھیجتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، میں حتی الامکان کوشش کروں گا کہ میرے سارے کے سارے جتنے لوگ ہو سکتے ہیں جنت میں چلے جائیں. اس کو چیرش کریں، تاریخ کے پیجز سے نکلیں، ہسٹری سے باہر نکلیں. فلانے نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، تم مانتے ہو فلانے نے یہ کیا یا نہیں کیا، ہسٹری سے باہر نکل آئیں، اس کے اوپر آئیں، اس قرآن کی روشنی میں باقی چیزوں کو سمجھیں rather than کہ باقی چیزوں کی روشنی میں قرآن کو سمجھنا شروع کریں. اوکے، آئی تھنک ناؤ وی ہیو سمرائزڈ اٹ ویری ویل. ہم یہاں تک پہنچ گئے تھے پچھلی ایپیسوڈ سے. سنت یو ڈیفائنڈ ویری ویل. ناؤ شوڈ وی موو ٹو حدیث. جی آئیں جی، کنٹروورشل ہے، بسم اللہ کریں. دیکھیں میں یہاں پر بھی وہی دعوت دوں گا جو سنت کو سمجھاتے ہوئے دی تھی کہ ایک طالب علم کی طرح اس سفر میں شریک ہوں. جو ہم ویوز شیئر کر رہے ہیں یہ کسی خاص نقطہ نظر کی طرف آپ کو بلانے کی دعوت نہیں ہے، بلکہ یہ کچھ ایکسپلوریشن ہیں جو ہمارے سامنے ہوئی ہیں، اس کو ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اس کو کاؤنٹر کریں. ہو سکتا ہے اس معاملے میں ہم سے کوئی بڑی غلطی ہو گئی ہو، لیکن حقائق کے سچے طلبہ بن کر اور چیزوں کو اپنے اعتراف اور علم کی جگہ پر کھڑے ہو کر ایکسپلور کر کے دیکھیں کہ بات چلی کہاں سے تھی. سنت کہاں سے آ گئی تھی اس قرآن میں؟ سنت یہاں سے آئی تھی کہ قرآن کو پڑھتے ہوئے ہمیں قرآن نے بار بار یہ بتایا کہ بھائی ایک ملت ابراہیمی ہے، اور پیغمبر کو کہا انتبع ملت ابراہیم حنیفہ ومن یرغب عن ملت ابراہیم الا من صفا. یعنی جو ملت ابراہیم کو چھوڑتا ہے وہ تو حماقت پہ بیٹھا ہوا ہے. وہ اجتباکم، اور کیا کہا، ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا. تمہارا باپ ابراہیم جس کو اللہ تعالیٰ نے اس ملت کا سربراہ بنایا، اس کو فالو کرو، اس کے ٹریڈیشن کو فالو کرو. تو ہم نے کیا نتیجہ نکالا تھا اس کا؟
کہ اگر ٹریڈیشن کو فالو کرنے کی بات کی جا رہی ہے اور ٹریڈیشن کی ڈیٹیل نہیں ہے تو اس کا مطلب ٹریڈیشن آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ایک بےمانی بات کی ہے. ٹریڈیشن ایگزسٹ کرتا ہے, میں کہتا ہوں کہ اس راستے پہ چلو, وہ رستہ ہے تو آپ وہاں جائیں گے نا, کہ وہ دیکھو رستہ اس پہ چلو. بالکل صحیح. ٹریڈیشن ایگزسٹ کرتا تھا. پھر ہم نے اس بحث کو دیکھا کہ مان لیا ٹریڈیشن تھا پہلے, میں کیسے جانوں ملت ابراہیم کا ٹریڈیشن کیا تھا؟ پری ہسٹورک دور ہے, 20 انبیاء ہے بنی اسرائیل میں, انبیاء کو قتل کر دیا گیا, اپنی انٹرپریٹیشنز ہوں گی, سیدنا مسیح آ گئے, سیدنا مسیح کو لوگ ہی نہیں ملے, کتاب ہی مرتب نہیں ہو سکی, میں کہاں سے ڈھونڈوں ٹریڈیشن؟ تو مجھے یہ بتایا گیا کہ بھائی میرے لیے تو اس دنیا میں دین کا تنہا ماخذ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات. وہ بتائیں گے مجھے اپنے عمل سے کہ ٹریڈیشن میں پیچھے کہاں غلطیاں تھیں, انہوں نے اس کی اصلاح کر دی, کہاں وہ چھپ گئی تھی انہوں نے اس کی تجدید کر دی, کہاں کمی تھی اس کو انہوں نے تبدیل کر کے اضافہ کر دیا. ہم نے ایک مثال سے اس کو سمجھا تھا کہ عبادت تمام انبیاء کر رہے تھے, نماز تمام انبیاء پڑھ رہے تھے, لیکن نماز جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی ہے تو آپ پر قرآن آیا ہے نا, تو آپ نے پرانی دعاؤں کو اس سے ریپلیس کر دیا. میں نے ایک مثال دی تھی کہ ایک آئین دستور چلتا چلا آ رہا ہے, اس کے اندر آپ نے کچھ امینڈمنٹس کر دی, اس کا بنیادی ڈھانچہ ایک ہی ہے, وہ امینڈمنٹس کے ساتھ جاری ہو گیا تو میں اس کا تو سنت بھی تو پھر وہی ہوئی نا ٹیکنیکلی. یعنی سنت اصل میں وہی ہی ہے, وہی کے وہ تقاضے جو زندگی یا اعمال سے ایکشن سے متعلق ہوتے ہیں وہی ہے. اللہ ہی بتائیں گے نا نماز کیسے پڑھنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بتایا مجھے کہ یہ سنت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں پیدا ہوئے وہ انبیاء اور خدا کو ماننے والا معاشرہ ہے, بنی اسماعیل ہیں, وہ حرم مکہ کے گرد آباد ہیں, وہاں لوگ حج کرنے آتے ہیں, وہاں لوگ نمازیں پڑھتے ہیں اپنی تمام بدعتوں کے ساتھ. بہرحال وہ ایک کیا کہتے ہیں میوٹیٹڈ ورژن تھا سنت ابراہیمی کا ہی, ایک میوٹیٹڈ ورژن. میوٹیٹڈ کہتے ہیں جس کی شکل مسخ ہو جائے بہت زیادہ. آپ یہ دیکھیے, اور یہ بھی جب کہا جاتا ہے مسخ ہو جائے تو وہ کچھ چیزوں میں مسخ ہوئی تھی اور کچھ چیزوں میں جیسے جاری تھی ویسے جاری تھی. اچھا مزے کی بات, سوری قطع کلامی, بیکاز آئی گیٹ ویری فیسنیٹڈ, کہ ایک اللہ کے نام کا بت بھی کعبہ کے اندر موجود تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے, اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کو یہ سمجھا جاتا تھا مشرکین کی طرف سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی معاذ اللہ بیٹیاں ہیں. نہیں, آپ یہ دیکھیں نا کہ ان مشرکین کا اللہ نے مکالمہ نقل کیا قرآن میں, کہا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے شرک نہ کرو تو جواب کیا دیتے ہیں؟ ما نعبدوہ الا لیقربونا الی اللہ زلفا. او بھائی ہم ان کی اسی لیے عبادت کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں. ان سے پوچھو تو کہیں گے لیقون اللہ ہی, تو وہ اللہ کے ماننے والے لوگ تھے, نمازیں پڑھی جا رہی, روزے رکھے جا رہے ہیں. ان کے اندر اگر کوئی کمی بیشی تھی, ان کے اندر کوئی ترمیم و اضافہ تھا تو وہ نبی نے جاری کر دی. جاری کیسے کیا؟ کسی کے کان میں بتایا. اگر کوئی ایسی چیز تھی جو قیامت تک جاری کرنی تھی تو جس طریقے سے قرآن جاری کیا, کاتبین وہی ہیں, لوگ لکھ رہے ہیں, لوگ پڑھ رہے ہیں, 23 سال آپ رہے, سب لوگ متفق ہیں کہ یہ بات ٹھیک ہے, حفاظ پیدا ہوئے, جبرائیل نے آ کر تلاوت سنی. تو ایک دین کے سیکشن کا اگر یہ اہتمام ہے تو کیا آپ کی عقل یہ کہتی ہے کہ دوسرے دین کے سیکشن کے لیے جو عمل سے متعلق ہے ان لوگوں میں چھوڑ دیا, یعنی ان لوگوں میں جو جاری ہے, یعنی وہ اس سے زیادہ اسٹرانگ پاورفل میڈیم سے آگے منتقل ہو رہا ہے. بچے باپ کو دیکھ رہے ہیں, باپ مسجد کے امام کو دیکھ رہا ہے, امام کو غلطی کرے تو پورے ائمہ کا قبیلہ اس کو دیکھ رہا ہے. یہ سب کچھ موجود ہے. تو سنت کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ وہ بھی اجماع اور کنٹینیوس ایک عمل سے آگے بڑھی, تواتر عملی, کنٹینیوٹ عمل ہے. تو اجماع اور تواتر سے ہمیں سنت ملی, یہاں تک دین مکمل ہوگی. ہاں, اور اجماع اور تواتر کی ہم نے پاور ایکسپلین کی تھی کہ یہ صرف ہمارے دماغوں میں نہیں ہے کہ اجماع اور تواتر ایک سب سے پرفیکٹ فارم آف ٹرانسمیشن آف انفارمیشن اینڈ پریکٹسز. اس کا ایویڈنس ہے آج کے زمانے میں. قرآن میں کوئی اختلاف نہیں, نماز میں کوئی اختلاف نہیں, روزے کے اندر کوئی اختلاف نہیں. اور جلدی سے باتیں بتائیں, اور کیا ہے, نماز, روزہ, حج, قربانی ہے, حج ہے, عبادت ہے, ختنہ ہے, تشمیت ہے. ہم نے تو بتایا تھا کہ وہ جو چھینکنے کی سنت ہے اس کے اندر آج امریکہ میں بھی جاری ہے, امریکہ میں بھی جاری ہے. یعنی کہ اس کی پاور دیکھیں اجماع اور تواتر کی, کہ آج بھی ان چیزوں کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے. اور یہ اجماع اور اختلاف ان چیزوں کے بعد شروع ہوتا ہے اب جہاں پہ ہم جا رہے ہیں. یہ کوئی دینی عمل نہیں ہے, یہ علم کو پہنچانے کا عمل ہے. یہ وہ گاڑی ہے جس کے اوپر رکھ کے آپ انفارمیشن لے کے جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ کوئی پاسبل نہیں اور عمل نا. یہاں تک اگر بات سمجھ میں آ گئی ان طلبہ کو جو خدا کی بات جاننا چاہتے ہیں, تو اب بات تو ختم ہو گئی. یہاں پہ اجماع اور تواتر سے قرآن بھی مل گیا اور سنت بھی مل گئی. تو اب اگر کسی نے کسی دوسری چیز کو سورس ثابت کرنا ہے تو پہلے وہ کہے, تو یہ ذمہ داری تو اس کے سر ہے کہ وہ, جس طرح ہم نے کہا نا قرآن خدا کی کتاب ہے, یہ تو ایک قرآن نے بتا دیا. سنت پر عمل پیرا ہونا ہے, یہ بھی قرآن نے بتا دیا. تو اب اگر آپ نے کسی تیسری چیز کو سورس بنانا ہے, ایک ایڈ کروں, جی,
سنت پر عمل درآمد کرنا ہے، یہ بھی قرآن نے بتا دیا، اور اس سنت بھی آج ہر مسلمان گھر میں بالکل مسلمہ پائی جاتی ہے. بالکل صحیح. تو اب اگر کوئی شخص، کوئی گروہ، کوئی عالم، کوئی فقیہ یہ کہتا ہے کہ دین کا کوئی اور سورس بھی ہے تو ممکن ہے ہو. میں کہتا ہوں ایک سوال پوچھتا ہوں، پوچھوں؟ ہاں، کیونکہ یہ اسکرپٹڈ نہیں ہے، سو آئی ڈونٹ نو کہ آپ تمہید باندھ رہے ہیں اس میں کہاں فٹ آتا ہے. پوچھے. میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی جان آپ کی بات سمجھ گئے. میرے 2 سوالات ہیں. ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریکٹس کیا تھی؟ بھائی یہ بھی تو ملے گا ایک حدیث سے. حدیث کیا ہے بھی حسن صاحب؟ مجھے جب پتہ لگ گیا صحیح بخاری سے یا مستند احادیث کی کتابوں کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زانی کو جو شادی شدہ تھا رجم کی سزا دی تھی کیونکہ وہ شادی شدہ تھا، تو جب میرے تک پہنچی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات تو وہ بھی تو دین ہی ہوگی نا. اب آپ مجھے بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں حدیث جو ہے وہ تو دین نہیں ہے. آپ کو پتا ہے حدیث کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. حسن صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میرے تک پہنچ گئی، مجھے پتا لگ گیا یہ صحیح ہے، تو میں اس کو دین نہ مانوں؟ اور جو آپ سنت بار بار مجھے کہہ رہے ہیں یہ سنت کہاں ملتی ہے؟ یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں کہ جی پریکٹسز جو آپ نے سنتیں نکالی ہیں 27 یہ کہاں سے ملیں گی؟ حدیث کی کتاب سے ملیں گی. ٹھیک. تو یہ جتنے زور سے آپ نے محمد رسول اللہ کا نام لیا اس سے زیادہ زور سے ہم پچھلی 7 قسطوں میں لے رہے ہیں اور اس میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو نہ قرآن کو جانتا ہوں، نہ سنت کو جانتا ہوں، نہ حدیث کو جانتا ہوں، میں تو کسی چیز کو نہیں جانتا. میں تو جانتے ایک شخصیت کو ہوں، محمد رسول ایک ہستی کو ہوں. ان کے ذریعے سے جو چیز دین قرار پائے گی وہ میرے لیے دین ہوگی. تو یہ زور جو ہے نا، یہ زور پیدا کرنے کے لیے کہ آپ محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کوئی بات، ابھی ہم آتے ہیں ان باتوں کے اوپر کہ وہ کیا چیز ہے، وہ کرتی کیا ہے. بس سوال میں بریک ٹائم ہو رہا نا، بریک لے لیں. ہاں بریک. سوال وہیں قائم ہے کہ جی مجھے پتہ لگ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے تو میں اس کو دین کیوں نہ مانوں. ہم اب بڑھنے لگے ہیں حدیث کی طرف. حدیث کیا ہے؟ کیا ایک ہم ٹرم تو بنا لیتے نا، حدیث کیا ہے اور اس کو کس زاویے سے دیکھنا چاہیے. جو ہم نے ڈسکور کیا طریقہ، ہم نے تو خیر ڈسکور نہیں کیا، یہ طریقہ ہمیشہ سے ایگزسٹ کرتا ہے. ہم یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ یہ اسلامک مین اسٹریم تھاٹ رہی ہے جو ہم کہہ رہے ہیں، لیکن یہ اب گم ہو چکا ہے یہ تصور کہ حدیث کیا ہے، اس کو کس زاویے سے دیکھنا چاہیے. اس کو ہم اب وزٹ کرنے لگے ہیں آفٹر دا بریک. ویری امپورٹنٹ ڈسکشن، سو اسٹے ٹیونڈ. جی ویلکم بیک ٹو کنورسنگ اسلام. حسن بھائی یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ سورسز کیا ہیں. اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا ٹھیک ہے جی قرآن ہو گیا، ٹھیک ہے جی آپ نے کہا تو سنت بھی ہو گئی. یہ کیسے پہنچی؟ یہ ایسے ہی پہنچی جیسے سنت ہمارے تک کیسے پہنچی، وچ از دا ایپلیکیشن آف دا تھیوری آف قرآن، اسی طرح پہنچی جس طرح قرآن پہنچا. یعنی کہ پوری جنریشن کا اجماع ہے، تواتر ہے، ایک پوری جنریشن لاکھوں کروڑوں لوگوں کی اس کو اپنا بھی رہی ہے اور آگے منتقل بھی کر رہی ہے. اچھا جی چلیں ٹھیک ہے. اب مسئلہ آ گیا ہے حدیث کا کہ اگر کوئی روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات پہنچ گئی، چاہے ایک بندے نے کہی یا 10 لوگوں نے کہی، اور پتہ لگ گیا کہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو آپ کہتے ہیں کہ وہ دین کا سورس جو ہے نہیں ہے. پلیز ایکسپلین. دیکھیں دین کے جن سورسز پر اب تک ہم نے گفتگو کی اس میں قرآن مجید تھا، ایک سنت تھی، اور ہم نے کہا دین کے سورس مکمل ہو گئے. تو آپ نے سوال کیا کہ یہ کیسے مکمل ہو گئے، کہ جب کہ بالعموم یہ سمجھا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں جن کو اصطلاح میں اخبار احاد یا حدیث کہا جاتا ہے وہ بھی تو دین کا سورس ہیں. تو میں نے دعوت دی تھی کہ طالب علموں کی طرح پھر سے آتے ہیں اور اس مسئلے کو ایکسپلور کرتے ہیں. اس مسئلے کو دیکھنے کے بہت سارے زاویے ہیں. آپ اس پہ کچھ عقلی اعتراض کر سکتے ہیں. مثلاً بعض لوگوں نے کیے کہ بھائی ثبوت کے اعتبار سے، یعنی کسی چیز کو پروف کرنے کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہم تک پہنچی ہیں وہ اخبار احاد کے اصول پہ پہنچی ہیں، لوگوں نے پہنچائی ہیں، لہٰذا وہ ایک ضنی ماخذ ہے. ضنی ماخذ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں صحیح اور غلط دونوں کا احتمال موجود ہے، لہٰذا یہ جو تیسرا سورس ہے یہ ریلائبل سورس نہیں ہے. بعض لوگوں نے یہ کہا، ہمارا نقطہ نظر یہ نہیں ہے بطور طالب علم کے. بعض لوگوں نے یہ کہا کہ یہ جو باتیں پہنچی ہیں یہ تو رسول اللہ کی باتیں ہی نہیں ہیں،
یہ باتیں تو بعد میں لوگوں نے گڑھ لی ہیں. ہمارے ہاں جو اورینٹلسٹ یا مستشرقین تھے انہوں نے اس مقدمے کے لیے بہت زیادہ دلائل جمع کیے اور کہا کہ مختلف مسالک جو وجود میں آ گئے تو انہوں نے اپنی ضروریات کے لیے رسول اللہ کی باتیں بیان کرنا شروع کر دی. تو مختلف نقطہ ہے نظر آپ کو ملیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے حوالے سے. میں نے اس طرح عرض کیا کہ میں بطور طالب علم جب یہ مسئلہ ہمیں پیش آیا تو ہم نے کیسے کس ہورائزن سے اس کو ایکسپلور کیا وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. میں اگر آپ سے کہوں کہ حدیث کو سمجھنے کی 10 تھیوریز ہیں اور ان میں سے ایک تھیوری وہ ہے جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے تو کیا آپ مجھے یہ کہیں گے کہ میں سب سے پہلے اسی تھیوری کو سمجھنا چاہتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی باتوں کے بارے میں خود بیان Could we put it in this way کہ حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کہی، کسی نے سنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایکشن کیا، کسی نے دیکھا، تو اس کسی نے جو ہے آگے بتایا کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا، میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو یہ کرتے ہوئے دیکھا. اب اس کو دیکھنے کا زاویہ کیا ہوگا؟ تو آئیں اسی دنیا میں چلتے ہیں کہ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا اور کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کرتے ہوئے دیکھا کی ہی دنیا میں چلتے ہیں اور ان کا رویہ دیکھتے ہیں. اور اسی دنیا سے دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کوئی روایت ایسی پہنچی کہ انہوں نے بتایا ہو کہ میری روایت کے معاملے میں کیا رویہ کیا اختیار کرنا ہے. یعنی اسی پرنسپل پہ کہ حدیث کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جن سے ظاہری بات ابتدا میں وہ بیان ہو رہی ہے وہ اگر ہمیں یہ بتا دیں کہ یہ جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں رویہ کیا اختیار کرنا ہے تو علم کے طالب علم کے طور پر کہ ہمارے لیے سب سے مفید یہ رستہ نہیں ہوگا. اچھا کیچ 22 آ گیا نا، بڑے مزے کی بات آ گئی ہے. یعنی ہمیں وہی بتا دیں جن کی باتیں ہیں، وہی بتا دیں جنہوں نے ہمیں دین دیا ہے ان 2 صورتوں میں. یہ جو آپ نے بریک سے پہلے مجھے کہا تھا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سورس میں شامل نہیں کر رہے تو میں نے کہا جملہ مجھ سے مت کہیں آپ، اس لیے کہ ہم نے تو 7 قسطوں میں بات چھری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہے، بات ختم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کی، تو یہاں یہ زیر بحث ہی نہیں ہے. تو اب ہم چلتے ہیں اس دنیا میں کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور آپ کے صحابہ موجود ہیں اور گفتگو کا موضوع کیا ہے؟ حدیث. اچھا تو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. سن لیں پھر غور سے. یہ جو روایتیں ہیں یہ ہیں تو ہزاروں کی تعداد میں. ان ہزاروں روایتوں کو حدیث کی کتابوں سے ہم نے جمع کیا. جمع کرنے کے بعد ان کی سند کو دیکھا، صحت کو دیکھا، یعنی علمی طور پر یہ اتھینٹک ہیں کہ نہیں ہیں، جن کو ہمارے ہاں حدیث کی سند اور ذوف کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے. ان میں سے چند چنیدہ واقعات 8-9 واقعات میں چھوٹے چھوٹے سے صحابہ کے رویہ، رسول اللہ کی باتیں حدیث کے بارے میں، اس کو میں نے جمع کر لیا. تو گویا یہ ہزاروں روایات کا خلاصہ ہے. پہلی روایت ہے مسند احمد بن حنبل علیہ رحمہ کی 1413 نمبر روایت ہے. عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ میں جس طرح ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فلاں دوسرے حضرات کو رسول اللہ کی باتیں بیان کرتے ہوئے دیکھتا ہوں، یعنی حدیثیں بیان کرتے ہوئے دیکھتا ہوں، آپ کو اس طرح نہیں دیکھتا. ایک صحابی کے بیٹے نے ایک صحابی سے پوچھا کہ یہ سب صحابہ باقی ادھر ادھر سے میں سنتا ہوں کچھ لوگ باتیں بیان کر رہے ہوتے ہیں، آپ کیوں نہیں کرتے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا صاحبزادے میں جب سے مسلمان ہوا ہوں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا نہیں ہوا، ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے. یعنی یوں نہیں ہے کہ میں جانتا نہیں ہوں ان کی باتیں، لیکن میں اس لیے ڈرتا ہوں یہ باتیں بیان کرنے سے کہ آپ سے ہی میں نے ایک بات سن رکھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات سن رکھی تھی اپنی باتوں کے بارے میں. کیا بات تھی؟ کہ آپ نے فرمایا تھا کہ جس نے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جان بوجھ کر کوئی جھوٹی بات میری نسبت سے بیان کی وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ بنا لے. ٹھیک ہے، ایک روایت آ گئی آپ کے سامنے. اس روایت سے 2-3 نتیجے نکلتے ہیں. پہلا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو بیان کرنے میں متردد ہے، یعنی ان کو یہ تردد لاحق ہے کہ وہ باتیں بیان نہ کریں. تردد کی وجہ وہ کیا بیان کر رہے ہیں؟ وہ یہ وجہ بیان نہیں کر رہے کہ میں جانتا نہیں ہوں، کہتے ہیں جب سے مسلمان ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. وجہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مجھے خبردار کر دیا تھا کہ میری باتیں عام لوگوں کی باتیں نہیں ہیں بھائی، ان کو بیان کرتے ہوئے احتیاط کرنا، کیونکہ غلط بات اگر مجھ سے منسوب ہو گئی تو پھر تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے. تو یہاں سوال یہ پیدا ہوا
کہ چلیں غلط نہیں ہے تو صحیح بیان کر دیتے. ہاں بالکل, کہ صحیح بیان کرنے میں تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن وہ تو یہ کہتے ہیں کہ میں تو ڈرتا ہوں, میں بیان ہی نہیں کرتا. حالانکہ وہ کہہ رہے ہیں میں ڈرتا ہوں کہ میں غلط بیان نہ کر دوں. ہاں لیکن وہ کوئی بات ہی بیان نہیں. اور ان کے بیٹے کا سوال بھی یہی ہے کہ آپ بیان کیوں نہیں کرتے, کیوں نہیں بیان کرتے آپ؟ یہ بھی نہیں کہ کثرت سے بیان کیوں نہیں کرتے, یا یہ کہ آپ نے کوئی ایسی بات بیان کی تھی جو غلط ہے. ہاں یہ نہیں کہا. یہ نہیں کہا. کیا بات واضح ہوئی اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ صحابہ کرام کے اندر جو جلیل القدر ہستیاں ہیں, بڑی ہستیاں ہیں, ان کا رویہ کیا ہے روایت کے بارے میں, حدیث کے بارے میں؟ وہ یہ جانتے ہیں کہ دین کا سورس قرآن و سنت ہے. نمبر 1 کنکلوژن یہ, اگر دین کا سورس قرآن و سنت کے علاوہ کوئی تیسری چیز بھی ہے تو صحابی کی یہ بات, آپ کو پتہ ہے اس بات کے بارے میں, جلیل القدر صحابی ہیں, آپ کو پتہ ہے اس بات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رسول اللہ کو کیا کہا ہے کہ اگر تم نے میری بات پہنچانے میں کوئی کمی کوتاہی, کمی اضافہ کیا تو فما بلغت رسالہ, اور تمہاری رگ جان پکڑ کے تمہیں دنیا سے اٹھا لیں گے. پاؤز کر لوں اس میں. جی, میں ایک عام آدمی کے طور پہ یہ سمجھ رہا ہوں کہ قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا نا کہ پوری طرح میرا پیغام پہنچا دینا. جی کا مطلب یہ ہے کہ کمی بیشی نہ رہے نا, کوئی لوپ ہول بھی نہ رہے. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے, کیونکہ احادیث کا بھی ریکارڈ نہیں تھا, تاریخی ریکارڈ مرتب ہوا ہی نہیں تھا, ایک شخص یعنی دنیا کے اندر موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, تو قرآن اور سنت میں وہ دین پورا دے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے. اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے دیکھا, کوئی بات کہتے ہوئے سنا, کو آگے بیان کرنے کے حوالے سے جو رویہ ہے اس کی ڈیٹیل اس حدیث میں ملتی ہے کہ دین مکمل ہو چکا. اب میرے سے پوچھ رہے ہو کہ میں نے کیا رسول اللہ کو کبھی کچھ کہتے سنا تھا, کبھی کچھ دیکھتے ہوئے دیکھا, کرتے ہوئے دیکھا تھا؟ میرے سے پوچھ رہے ہو, میں نہیں بیان کروں گا. جی, اگر یہ صحابی یہ جانتے بوجھتے کہ وہ دین کا سورس ہے, یہ جملہ کہتے ہیں, تو اللہ کی نظر میں ایمان جو ہے وہ مشکوک ہو جاتا ہے. یا اگر یہ سورس بھی ہو دین کا, پہلی بات تو یہ کہ یہ نفی اس بات کی کر رہا ہے کہ یہ سورس ہو سکتا ہے, بیکاز اگر یہ سورس ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے رخصت ہونے تک یہ وجود میں نہیں آیا. یعنی یہ سورس اگر ہے تو صحابی یہ بتا رہے ہیں کہ وہ کرتے ہوں گے باتیں, میں نہیں کرتا, اور یہ ان کا معاملہ نہیں ہے. جب آپ حدیث کے ذخیرے کو دیکھتے ہیں, جو بڑے صاحب جلیل القدر صحابہ ہیں, سیدنا ابوبکر, آپ کو معلوم ہے ان سے کل کتنی باتیں؟ 30-40 بس. ہاں, ویری گڈ پوائنٹ کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ غار ثور تھی, وہ غار ثور تھی نا جس میں غار ہرا, غار ثور کے ساتھ تھی, ہجرت کے ساتھ تھی. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر کوئی کلوز ترین انسان کنسیڈر کیا جا سکتا ہے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ. اور آپ یہ دیکھیں جب وہ یہ باتیں بیان کر رہے ہیں 30-40, تو وہاں پر بھی کسی نے کوئی سوال کیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس بارے میں کوئی بات آپ سے کہی تھی, تو آپ نے اس کو بیان کر دیا. آگے چلتے ہیں, یہ ایک روایت ہے. روایت کا خلاصہ کیا ہوا کہ صحابی کہاں کھڑے ہوئے ہیں, صحابی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پر کوئی شخصیت کو مجروح نہیں کر رہے کہ وہ کہیں کہ میں رسول اللہ کی باتیں بیان نہیں کرتا, میں نہیں مانتا ان سے, دین نہیں لیتا. نہیں, ان کو پتہ ہے کہ دین قرآن و سنت کے انہی سورسز میں بیان ہوا ہے. آگے چلیں. انس رضی اللہ کا بیان ہے کہ مجھے جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے زیادہ باتیں بیان کرنے سے روکتی ہے وہ آپ کا یہی ارشاد ہے, جس نے جانتے بوجھتے مجھ پر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے گا. صحیح بخاری رقم 108. سیدنا عثمان نے فرمایا خدا کی قسم مجھے جو چیز رسول اللہ کی باتیں بیان کرنے سے روکتی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کی باتیں مجھے دوسروں کے مقابلے میں زیادہ یاد نہیں ہوں, بلکہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو سنا ہے کہ میں اس کا گواہ ہوں کہ آپ نے فرمایا جس نے میری نسبت اس بات کی طرف کی جو میں نے نہیں کہی تھی اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا. مسند طیالسی رقم 80. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ آپ نے فرمایا مجھ پر جھوٹ باندھنا کسی دوسرے پر جھوٹ باندھنے کی طرح نہیں ہے, جس نے جان بوجھ کر کوئی جھوٹی بات کی نسبت میری کی پھر اس کا انجام بھی جہنم میں ہوگا. صحیح بخاری رقم 1291. ابو قتادہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ممبر پہ یہ کہتے ہوئے سنا کہ لوگوں میری نسبت سے زیادہ باتیں بیان کرنے سے بچو. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میری طرف سے کوئی بات کہے وہ حق اور سچ ہونی چاہیے, اس لیے کہ جس شخص نے میری طرف اس بات کی نسبت کی جو میں نے نہیں کی تھی اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا. مسند احمد رقم 2000 بلکہ 22,583. I'm telling you, sorry آپ کا تسلسل کاٹنا ہوں, لوگوں کے ذہن میں پھر وہی جو آپ کلیریفائی کر چکے ہیں بات آئی ہوگی کہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں جھوٹ نہیں باندھنا میری طرف.
यानी कि सही बात आप कर सकते हैं, लोगों के दिमाग में आ रहा होगा। तो वो क्या कह रहे हैं सैयदना उस्मान कि झूठ सही की बात ही नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि बातें मुझे बहुत याद हैं, लेकिन मैं डरता हूं अगर बताया तो कोई बात गलत ना हो जाए, या गलत तरीके से लेना ली जाए, तो अगर या उसको दीन ना समझ लिया जाए, ऐसी चीज जो कुरान और सुन्नत में नहीं। तो अगर कोई चीज दीन का सोर्स बन रही है और उसके अंदर इतना शक है कि उसको बयान करना उसको सही गलत कर सकता है, तो उससे नाकिस तो दुनिया में किसी चीज को सोर्स बनाने का कोई जरिया ही नहीं है। खूबसूरत बात है यही। कई दफ़ा होता है आप कुछ चीज़ सोच रहे होते हैं और उसको अल्फाज नहीं आ रहे थे ज़हन में। यू डिस्क्राइब्ड इट इन अ वेरी वेरी नाइस वे कि अगर जलीलुल कद्र सहाबा यानी हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु जैसे सहाबा, हज़रत उस्मान जैसे सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु जैसे सहाबा सारे कह रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से हम बातें नहीं बताएंगे इसलिए कि कल कलां गलती से लोग इसको दीन ना बना लें, यानी कि सोर्स ऑफ दीन ना बन जाए। इट ऑल्सो टेल्स यू कि दे फोरसॉ इट। जी आगे चलते हैं। अबू सईद कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी बातें बयान करो, इसमें कोई हर्ज नहीं, बयान करो, लेकिन मुझ पर झूठ बांधने की जिसारत ना करो। याद रखो जिसने जानते बूझते मुझसे झूठ बांधा उसका ठिकाना जहन्नम में। मुस्नद अबी आला 1209। अबू मूसा रज़ियल्लाहु अन्हु एक दूसरे सहाबी उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कुछ रिवायतें मिंबर पर बयान करते हुए सुनते हैं तो फरमाते हैं, एक सहाबी दूसरे सहाबी को रसूलुल्लाह की बातें मिंबर पे बयान करते हुए सुनते हैं, रसूलुल्लाह की तरफ निस्बत हुई बात। हाँ, यानी एक सहाबी ये बता रहे हैं मिंबर पे बैठ के कि मैंने रसूलुल्लाह से सुना था। हाँ, मैंने रसूलुल्लाह से सुना था, उनको करते हुए देखा था, वो बता रहे हैं। तो दूसरे सहाबी मस्जिद में बैठे हुए हैं, उनको देख रहे हैं, वो तबसरा फरमा रहे हैं। फरमाया तुम्हारा ये साथी या हाफिज है या हलाक होने वाला। तुम्हारा ये साथी या हाफिज है या हलाक होने वाला। आगे फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आखिरी वसीयत हमें फरमाई वो ये थी कि अल्लाह की किताब को अपने ऊपर लाजिम पकड़ो। अल्लाहु अकबर। ठीक, तुम अनकरीब ऐसे लोगों की तरफ जाओगे जो मेरी बातें बयान करना पसंद करेंगे। ये भी रसूलुल्लाह की बात ही बता रहे हैं। सो प्रोफेटिक है। सो याद रखो जो शख्स मेरी तरफ किसी ऐसी बात की निस्बत करता है जो मैंने नहीं कही वो अपना ठिकाना जहन्नुम में बना ले। जिसने मेरी बात अच्छी तरह याद रखी हो, बयान करना चाहे तो ज़रूर बयान कर दे। आखिरी रिवायत अबू सईद कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी तरफ से कुरान के सिवा कोई चीज़ ना लिखो। जिसने मेरे हवाले से कोई चीज़ कुरान के सिवा लिखी वो उसे लाजमन मिटा दे। और फिर बाज़ रिवायतों में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को लिखने की इजाज़त भी दे दी। ये जो सारी रिवायतें हैं इनको पढ़ने के बाद ये रिवायतें कुछ नताइज बयान कर रही हैं। अभी हम कुछ नहीं कहते, हम आएंगे उस पर कि हमारा हदीस के बारे में रवैया क्या होना चाहिए। और ये सही रिवायतें, ये सारी सनदन सही रिवायतें, हदीस की साइंस के लिहाज से ये सही है, सही रिवायतें, बेगुबार रिवायतें, इनकी सनद पर कोई एतराज़ नहीं किया। ये सारी रिवायतें ये बता रही हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर किसी मौके पर लिखने से रोका तो अगर कोई चीज़ दीन का सोर्स थी तो उसको तो उसी एहतमाम से रुकवाना क्या लिखवाने का एहतमाम करना चाहिए ना। रोका क्यों? रोका इसलिए कि कातबीन वही लिख रहे हैं, लोग कुरान मजीद लिख रहे हैं, तो ये ना हो किसी मौके पे आपने कोई बात देखी सुनी समझी और जाके लिख दी तो रसूलुल्लाह ने रोक दिया। अगर कोई चीज़ सोर्स बनने की सलाहियत रख रही थी या उसको रसूलुल्लाह ने बतौर सोर्स इनिशिएट किया था तो रोकना असल में दीन की इशाअत को रोकना है। दीन की और कुरान ने उसके बारे में कह दिया अगर ये काम किया तो रगे जान से पकड़ लेंगे। पहली बात। दूसरी बात सहाबा का रवैया क्या सामने आ रहा है कि वो दीन की बातों को आगे पहुंचाना तो लाजिम समझते हैं, उस पे जाने दे रहे हैं, उस पे जिंदगियां कुर्बान जाने दे रहे हैं। सैयदना अबू बकर कहते हैं कि अगर बकरी की रस्सी भी ज़कात में नहीं दी तो जंग करूंगा मैं। और सहाबा निकले कादिसिया के मैदान में और रोमो ईरान तक पहुंच गए हैं रसूलुल्लाह के और कुरान के अहकामात को सामने रखते हुए। लेकिन रसूलुल्लाह की निस्बत से सुनी सुनाई हुई बातें उनके बारे में क्या उनका यही रवैया है? तो सहाबा का जो रवैया सामने आता है वो ये है कि वो इसको बतौर दीन का सोर्स या माखज़ रिसीव नहीं कर रहे और इस एहतियात के साथ कि इसमें कोई बात रसूलुल्लाह की निस्बत गलत बयान ना हो जाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से बातें बयान करते हुए तरद्दुद का शिकार है, रुके हुए हैं। और इस खौफ में है कि अगर हमने कोई गलत बात बयान कर दी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी सख्त वईद सुनाई है तो हम ये बातें बयान ही नहीं करते। एक पॉइंट और इधर यहाँ पे आता है कि जो एटलीस्ट मैं समझा हूँ एज माई ओन नुक्ता नज़र टू सी इस्लाम के जो हज़रत अबू बकर का रवैया था, मैं हज़रत अबू बकर को एज अ रोल मॉडल ले रहा हूँ बिकॉज इन माई ओपिनियन ही वॉज द क्लोजेस्ट टू द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं गलत हूँ इस बात पे या सही हूँ? बिल्कुल सही। उनका जो रवैया था कि जब उन्होंने कुछ रिवायतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक बयान की
جب ہم ان کی کچھ ڈیٹیلز میں جاتے ہیں تو نظر یہ آتا ہے کہ وہ بڑا کوئی شدید موقع آن پہنچا تھا، یعنی کہ کسی کیس کا فیصلہ کرنا تھا، لوگوں میں کسی چیز کے بارے میں کیا کہتے ہیں اشتعال پایا جاتا تھا، یا ان میں کنسنسس نہیں ہو رہا تھا. بہت ہی مجبوری کے عالم میں حضرت ابوبکر صلی اللہ علیہ وسلم آخری ہتھیار کے طور پہ کہتے تھے کہ میں یہ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میں نے رسول اللہ کو یہ کرتے ہوئے یا سنا تھا کہتے ہوئے، یعنی کہ بہت ہی مجبوری میں آپ بتا رہے ہیں. بس مجھے یہ لگتا ہے کہ احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ریکارڈ ہے، جو آپ آگے ایکسپلین کریں گے، وہ صحابہ نے خود ایز اے گائیڈنگ ٹول لیا، ایز اے گائیڈنس لی رادر دین کے سورس. وہ تو ان کے رویے سے پتہ لگ رہا ہے کہ انہوں نے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے کئی معاملوں میں، یا لوگوں کو پروو کرنے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا تھا یا کیا تھا کے طور پہ لیا، نہ کہ دین کے سورس کے طور پہ لیا ہے اس کو. یہ تو بڑا کلیئر ثابت ہے. بالکل بالکل. اب دیکھیں جو ہم نے راہ اختیار کی، جو میتھڈالوجی اختیار کی حدیث کو سمجھنے کی، وہ میتھڈالوجی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی روایات کے بارے میں اپنے بیانات. گویا حدیث کے بارے میں حدیث کیا کہتی ہے، حدیث کے بارے میں حدیث کیا کہتی ہے. اس میتھڈالوجی کو ہم نے اڈاپٹ کیا بطور طالب علم کے، کہ ہم یہ دیکھیں کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے علم و عمل کی روایات کے بارے میں لوگوں کو کیا تلقین کر رہے ہیں، اور آپ کے اولین مخاطبین خود اس بات کو کیسے پرسیو کریں. بالکل صحیح. اب اس کے بعد آتے ہیں ان روایات کی حقیقت کے اوپر. چند سوالات پیدا ہوتے ہیں. پہلا سوال یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی معاشرے میں ہوں تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ لوگوں سے گفتگو نہ کریں؟ پاسبل نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی بھی انسان دنیا میں آتا ہے، جیتا ہے، اس کے روزمرہ کے معمولات ہیں، لوگ اس سے ملتے ہیں، اس کی باتیں سنتے ہیں، اور وہ گفتگو کرتا ہے، وہ بہت سارے معاملات میں رائے دیتا ہے، بعض معاملات میں اجتہادات کرتا ہے، بعض معاملات میں اپنے ذوق کی چیزیں بیان کرتا ہے، بعض معاملات میں طبی نسخے بیان کر دیتا ہے. پھر وہ اگر نظروں سے اوجھل ہو جائے اور جن لوگوں نے ان کو دیکھا ہو تو وہ ان سے مل کے ان کی باتیں پوچھنا چاہتے ہیں. جیسے جس کی بڑی مثال آج کے دور میں لوگ ہم سے کمپیریزن نہیں ہے، علامہ اقبال دیکھ لیں. نہیں، علامہ اقبال ہیں، جو دنیا سے گئے تو کتابوں کی کتابیں آئیں کہ علامہ اقبال شام کی گفتگوؤں میں یہ کرتے تھے، یہ کہتے تھے. فقیر سید حسین نے اور بتایا کہ علامہ اقبال جو ہیں وہ حسن نے کہ کیسے وہ اپنی زندگی کے احوال گزارتے تھے. اس کو چھوڑیں، ہم عام لوگ ہیں، ہم عام علماء کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں گاندھی صاحب کیسے کھاتے ہیں، کیسے پیتے ہیں، یا کوئی اور علم ہو تو کیسے. دنیا کے اندر ایک بہت نیچرل، بہت فطری امر ہے کہ لوگ زندہ ہستیوں کے ساتھ جب معاملہ کرتے ہیں تو ان کی گفتگویں، ان کی باتیں سنتے اور بھی ہیں، عام لوگوں کے بارے میں کیا کہ خدا کا رسول اثر دنیا کے لیتے اندر ہیں. ہو تو دین کا سب سے بڑا عالم، دین کا سب سے بڑا عالم، اس کائنات میں خدا کی آخری حجت اگر کوئی بات بیان کر رہی ہے تو لوگ اس کو سنیں گے بھی، لوگ اس کو محفوظ بھی کریں گے، لوگ اس کو بیان بھی کریں گے، بڑے شوق سے بیان کریں گے. اب اس کے بعد دو چیزیں دیکھیں آپ. یہ جو عمل ہو رہا ہے بیان کرنے کا، محفوظ کرنے کا، سننے کا، سمجھنے کا، اس میں انیشیٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے یا لوگوں کی طرف سے ہے؟ یہ ایک نقطہ ہے، میں بات مکمل کروں. یہ ایک نقطہ اگر واضح ہو جائے، دوبارہ ایکسپلین کریں کہ انیشیٹو کس کا تھا ان باتوں کو بیان کرنے کا، محفوظ کرنے کا. انیشیٹو کس کا؟ ایک اور مثال اس کو ذرا سلیس کریں. قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا تک پہنچایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا، دنیا کو پہنچایا، اس کو محفوظ کرنے کے طریقے بتائے، اہتمام کیا، سنا، لکھوایا، پڑھایا، اس کو دہرایا، سب بالکل کچھ کیا. ٹھیک. تو یہ انیشیٹو کس کا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ کے وسلم رسول کا تھا. سنت آپ نے جاری فرمائی، نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ 23 سال نماز پڑھی، بالکل روزہ رکھا، حج سب کو بتایا، عمرے کی ہیں، قربانی کی ہے، خطبہ حجۃ الوداع میں کہا بھی صحیح کیا، ساروں کو باتیں پہنچاؤ، سب ہو گیا. اس میں انیشیٹو کس کا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اچھا، کیوں ہے؟ اس لیے کہ قرآن نے ان کو یہ انیشیٹو تفویض کیا ہے، دیا ہے، ڈیوٹی ہے ان کی، اس چیز یہ کرنا ہے آپ نے کہا، اگر نہیں کیا تو فما بلغت رسالہ، یہ انیشیٹو ہو گیا. یہ جتنی باتیں رسول اللہ کی نسبت سے ہم تک پہنچتی ہیں، اور پھر میں یہ عرض کروں گا کہ ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ حقائق کے طالب علم بن کر اس کو ایکسپلور کریں. یہ جو روایتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی یہ کیا بتاتی ہیں کہ ان میں انیشیٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، انیشیٹو لوگوں کا ہے. اس انیشیٹو کو ہم غلط نہیں کہتے، ایگزیکٹلی وہ ایک نیچرل انیشیٹو ہے. فرق کیا پڑتا ہے؟ فرق زمین اور آسمان کا پڑ جاتا ہے. اگر انیشیٹو رسول اللہ کا ہو تو پھر یہ صحابی اپنے بیٹے کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں تو مجھے بھی یاد ہے، میں اس خوف سے نہیں بتاتا ہوں. بھائی دین، میں بالکل نہیں بتاتا، یہ دین کے سورسز ہیں، کیسے نہیں بتاتے آپ؟ احتیاط کریں، جس طرح قرآن میں احتیاط کی، حفاظت کی، یاد کیا
کیا قرآن بھی اس وجہ سے چھوڑ دے کہ خدا کی طرف غلط چیز منسوب نہ ہو جائے؟ کیا سنت بھی اس طرح چھوڑ دی کہ اللہ کے رسول نے جو عمل دیا تھا غلط منسوب نہ ہو جائے؟ جو وہاں احتیاط کی وہ یہاں بھی کر لیں. یہ احتیاط یہاں کیوں نہیں کر رہے؟ بنیادی وجہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انیشیٹو نہیں ہے یہاں پر. ایک روایت، چونکہ ہم رسول اللہ کے اسوے سے سمجھ رہے ہیں حدیث کیا ہے، کوئی پلٹ کے رسول اللہ کے اسوے سے ایک انیشیٹو بیان کر سکتا ہے. بڑی مشہور ایک روایت ہے کہ لیٹ می گیس، جی جی، کہ ان قریب میری امت میں لوگ ہوں گے جو تکیہ لگا کے، وہی والی ہے جی، جو تکیہ لگا کے بیٹھے ہوں گے اور ان کو بتایا جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا، تو وہ کہیں گے جی ہم تو نہیں مانتے، ہم تو صرف قرآن مانتے ہیں. تو آپ نے جتنی میں نے ایک دفعہ دوبارہ، یہ میں صرف نمبر بنا رہا تھا براؤنی پوائنٹس کے، مجھے یاد ہے، لیکن یہ دوبارہ بتائیں آپ. یہ جتنی روایتیں میں نے بتائی ہیں، کوئی شخص کہہ سکتا ہے بھائی اس سے تو سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کا انیشیٹو نہیں ہے. صحابہ کے عمل سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کا انیشیٹو نہیں ہے. کوئی 20 بیان کر رہا ہے، کوئی ایک بھی نہیں بیان کر رہا ہے، کوئی 10 بیان کر رہا ہے. بالکل فطری چیزیں، نیچرل چیزیں ہو رہا ہے. دین کے سورس کے طور پہ اگر آپ نے انیشیٹ نہیں کیا تو پھر ایک دوسری روایت تو اس سے مختلف بات. میں ایک کوشچن ڈال دوں لوگوں کے دماغ میں جو آ سکتا ہے، اس کا جواب دیں. جی جی، ایگزیکٹلی کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں، مجھے پتا ہے عام لوگوں میں، کہ ایک سیکنڈ آپ نے کہہ دیا نا، روایتیں بتا دیں کہ ٹھیک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب نہیں کرنا چاہیے. آبویس بات ہے، اللہ کے رسول کی طرف جھوٹ منسوب کریں گے تو جہنم میں جلیں گے. صحابی جن کا آپ نے ذکر کیا، ان کا رویہ میری سمجھ میں آتا ہے. انہوں نے کہا جی ایک کام ہے میں تو کر ہی نہیں رہا، میرے سے غلطی نہ ہو جائے کہیں پہ. لیکن دیکھیں نا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روایت کی گئی بات ٹھیک ہے، پوری دیانتداری کے ساتھ میں نے دیکھا ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو اپنا دین بدلے اس کو قتل کر دو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، جھوٹ بھی نہیں ہے، لگ رہا ہے ٹھیک ہے، سند بھی پوری ہے، تو پھر میں کیوں ریجیکٹ کروں؟ میں دین کا سورس نہ مانوں اس کو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا ہوا ہے کہ ان قریب لوگ آئیں گے جو گاؤں تکیے لگا کے بیٹھے ہوں گے، میری بات پہنچے گی، ہم نہیں مانتے کیونکہ قرآن نے لکھا. بالکل ٹھیک ہے، اس پر بات کرتے ہیں. یعنی صحابی اگر یہ کہتے ہیں کہ چلو جھوٹ نہ پہنچے، تو میں نے جو بنیادی سوال اٹھایا تھا کہ وہ دین کے پھر سارے سورسز میں کانسٹنٹ ہونا چاہیے. چلے نا، وہ بہت کیئرفل تھے. ایک انڈیویجول مثال وہ کیئرفل تھے، حضرت ابوبکر بھی بہت ہی ہائپر کیئرفل. وہ کیئرفل تھے تو وہ کیئرفل قرآن کے بارے میں زیادہ ہونا چاہیے، وہ سنت کے بارے میں سے زیادہ ہونا چاہیے. اگر سورسز کے معاملے میں کیئرفل ہیں وہ، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک سورس کے معاملے میں کیئرفل ہیں اور دوسری کی اشاعت کے لیے زندگی وقف کی ہوئی، زندگی وقف کر دی ہے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا. اس کے لیے جنگیں لڑ رہے ہیں، زندگی وقف. یہ کانٹرڈکشن تو نہیں ہو سکتا. پوری دنیا میں جا رہے ہیں تبلیغ کرنے کے لیے، کہہ رہے ہیں، لیکن یہ معاملہ سوری میں اس پہ نہیں بات کر. ہاں، تو اب آتے ہیں اس روایت پر کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے لوگ بیان کرتے ہیں بالعموم. چونکہ ہم نے جو میتھڈالوجی اپنائی ہے وہ میتھڈالوجی ود ان دا کانٹیکسٹ آف پروفٹ ہے. حدیثوں سے حدیث کو سمجھنا، جس کو میں نے یہ کوئی باہر کی نہیں ہے، یہ فریم ورک جو سمجھنے کا ہے، اندر سے اس کی نوعیت کیا ہے، صحابہ اس کو کیسے پرسیو کرتے ہیں. روایت تو بتائیں نا. اور یہ روایت ہے، اس روایت سے ہی، یعنی یہ روایت اصل میں پیش کی جاتی ہے بالعموم حجیت حدیث کے باب میں کہ حدیث دین کا سورس ہے. یہ روایت ہی یہ بتا دے گی کہ حدیث کا کیا مقام ہے، حدیث کو سمجھنے میں کیا مشکلات پیش آتی ہیں، اور حدیث کو کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور سورس انیشیٹ نہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ ٹیسٹ کیس ہے. لیکن مشہور روایت ہے، خیبر کے موقع پہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا ان قریب ایسا زمانہ آئے گا، لوگ تکیے لگا کے بیٹھے ہوں گے لیزی ہو کر اور اپنی زندگی میں مگن، اور ان کے سامنے جب میری کوئی بات پیش کی جائے گی تو کہیں گے بھائی ہمارے لیے تو قرآن ہی کافی ہے. تو ان کو یہ بتا دو کہ جس طریقے سے قرآن ہے اس طریقے سے میری ہدایات ہیں، میرے اوامر اور نواہی. رک کے چلنا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ معاملہ آ گیا. حدیث ہمارے طرف ایک پہنچی جس کے اندر بیان کیا گیا کہ ان قریب میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے جو تکیے لگا کے بیٹھے ہوں گے اور میری حدیث ان تک پہنچے گی اور اس کو ریجیکٹ کریں گے اور کہیں گے جی ہمارے لیے تو قرآن ہی کافی ہے. یہاں تک ہم آ گئے. یہاں تک اس حدیث کو اگر آپ باندھ لیں تو صحابہ کی باتوں کو ایک طرف رکھ لیں، لیکن ہماری ساری باتیں غلط ہو جاتی ہیں. بالکل. ان باتوں کو پھر ہم اس کی روشنی میں توجیہ کریں گے. ہم کہیں گے لوگوں نے شاید غلط نقل کر دی ہیں، اصل میں بات وہی تھی جس میں ان سے بھی شاید غلطی ہو گئی ہے، ہم تک پہنچنے میں غلطی. اس کو میں ایک اور طرح ڈالتا ہوں. سوری، ہم آج کی ایپیسوڈ تھوڑی ایکسٹینڈڈ ہوگی 20 منٹ. اب اگر میں اس کو دیکھوں، روایت کو بالکل علیحدہ کر کے دیکھوں، یعنی کہ اس کو میں ہٹا دوں کانٹیکسٹ سے بھی، یہ بات کب کہی گئی تھی، کہاں کہی گئی تھی، کس کو کہی گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، میں اس کو چھوڑ دوں تو بہت کلیئر ہے. یعنی کہ میں اس کو مان لوں گا پہلے کہ حدیث سورس ہے، اور اس روایت کی روشنی میں پھر میں جاؤں گا واپس اور کہوں گا کہ یار یہ سورس ہے دین کا، آپ لوگ غلط ہیں. جی ٹھیک ہے، بالکل نیچرل بات ہے. ٹھیک ہے. اب وہ جو روایت ہمارے سامنے آئی تو ہم نے کیا کیا،
جو ہم دنیا کے اندر کوئی بھی روایت سامنے آتی ہے اس کے بارے میں کرتے ہیں. اس کی تمام رپورٹنگز کو جمع کیا, اس کے موقع محل کو دیکھا, اس کی آڈینس کو دیکھا, اس کے اطلاقات کو دیکھا, اور اس موقع پہ پوری گفتگو کیا ہوئی تھی, کیا باقی صحابہ نے نقل کی. جب اس کو جمع کیا تو واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جی اب آپ کیا بتانے لگے ہیں؟ آئی ایم سوری دس ہیز ٹو بی اسپون فیڈ ٹو پیپل, آئی ایم ریئلی سوری. اب آپ یہ بتا رہے ہیں کہ یہی روایت جب آپ نے, کیونکہ آج کل ٹیکنالوجی بھی بہت آگے چلی گئی ہے, انٹرنیٹ موجود ہے, جب تمام اس پرٹیکولر روایتوں کی باقی ویریشنز جمع کی تمام کتابوں سے, تو جو پوری روایت آئی وہ کیا ہے, کب کہی گئی, کس کو کہی گئی اور کیوں کہی گئی, اب آپ ایکسپلین کریں گے جس سے ایک دم مفہوم ہی بدل جائے گا اس کا. تو وہ روایت یوں ہے کہ جس وقت خیبر میں پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو خیبر کا سردار باہر نکلا. یہ حدیث کی کتابیں بتاتی ہیں. اور خیبر کے سردار نے یہ کہا کہ آ گئے ہو تم لوگ ہمیں مارنے کے لیے, ہماری عورتوں کو گھروں سے اٹھانے کے لیے, ہمارے بچوں کو لے جانے کے لیے, ہمارے درختوں کو جلانے کے لیے, ہمارے گھروں کی چادر اور چار دیواری کو پامال کیونکہ جنگ کا موقع تھا نا, جنگ کا موقع ہے, تم لوگ یہ کرو گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ سنے تو آپ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا. تھوڑی تفصیل سے میں بات کروں گا. چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا. آپ نے تمام صحابہ کو جمع کیا اور کہا نماز پڑھو. ماشاءاللہ نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا سب کے سامنے. سب کے سامنے. خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی جنگ کا موقع ہے, غزوہ خیبر, تم لوگ یہاں آئے ہوئے ہو. اس موقع پر یہ ایک الزام ہے جو سامنے آ گیا ہے کہ ہم لوگ یہ کر سکتے ہیں. یہ دیکھا تم لوگوں نے اس نے کیا کہا ہے ہمارے بارے میں. میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ کسی اہل کتاب کے گھر میں داخل نہ ہونا, کسی چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال نہ کرنا, کسی کے راشن غلے کو ہاتھ نہیں لگانا, اور کسی شخص کے ساتھ زیادتی نہ کرنا. ٹھیک ہو گیا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور تنبیہ یہ فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں جنگ کا موقع ہے, جنگ کا موقع ہے, لوگ لڑ رہے ہیں, لڑیں گے, جیتیں گے, مال غنیمت بھی ہاتھ آئے گا. اس موقع پر مسلمانوں سے اس سے پہلے عہد کے موقع پر غلطی بھی ہو چکی ہے جس کو قرآن مجید نے موضوع بنایا ہے. اس پس منظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ کہہ رہے ہیں, یہ روایت کے الفاظ ہیں کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کچھ لوگ ایسا نہ ہو کہ یہ کام کر گزریں اور اس مال غنیمت کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں, اور کوئی دوسرا آ کر ان کو یہ بتائے کہ رسول اللہ نے تو اس بارے سے منع کیا تھا تمہیں, تو آگے سے کہیں کہ بھئی قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے. تو میں ان کو یہ بتاتا ہوں کہ میں محمد اللہ کا رسول تمہارے درمیان کھڑا ہوا ہوں, میری اطاعت تم پر لازم ہے, میرے فیصلوں کے آگے سر تسلیم خم کرنا تم پر لازم ہے. میں جس معاملے میں نزاع ہو جائے, فیصلہ غلط بھی کر دوں تو دل میں تنگی بھی نہیں محسوس کرنی. میں اللہ کا رسول ہوں, بیچ میں کھڑا ہوا ہوں, میرا ہر حکم ہر بات وہ خدا کی طرف سے, اس کو ماننا ہے. تو کوئی شخص عذر لے کر میرے پاس نہ آئے کہ بھائی یہ تو اللہ کے رسول کی ہدایت ہم تک نہیں, ہمارے پاس تو قرآن ہی ہے. ابھی تک آپ اپنے الفاظ نہیں بول رہے, وہ روایت کے الفاظ. اس روایت پہ میں نے تفصیلی طور پہ ایک الگ سے ویڈیو بھی بنائی ہے, اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں, تمام طور کا استقصاء کیا ہے. تو روایت آخر میں یہ کہتی ہے کہ میری ہر ہدایت, ہر حکم ایسے ہی ہے جیسے قرآن مجید ہے. گویا روایت نے وہ بات بیان کی جو 7 قسطوں سے ہم یہاں بیان کر رہے ہیں کہ دین کا تنہا ماخذ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات. اب یہاں آئیے اس کو ڈیکوڈ کیجیے. اس میں سے جو مطلب آپ نے بیان کیا یا کسی اور نے نکالا وہ یہ ہے کہ رسول اللہ کی نسبت سے اگر مجھے کوئی تیسرا آدمی کوئی بات بیان کر دے, اور رسول اللہ کہتے ہیں کہ جنگ کے موقع پہ میں ہدایت کر رہا ہوں کہ یہ کام نہیں کرنا, اور کسی نے انکار کیا اور یہ کہہ دیا کہ بات مجھ تک نہیں پہنچی, تو میں بتا رہا ہوں قرآن کی طرح ہے. ان دو میں کتنا بڑا فرق ہے. ایک سیکنڈ, بڑا نازک موقع ہے. جی ٹھیک ہے, یہ ذرا آڈینس کو بھی دیتے ہیں 5 سیکنڈ سمجھنے کے لیے. یہ اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے. ایک نقطہ اور کہہ دوں, نازک مطلب یہ جو بات کہی رسول اللہ نے باریک, یعنی یہ جو بات ہے یہ آپ اپنی اطاعت کے حوالے سے لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں, میری اطاعت. تو ان کے درمیان کھڑے ہو کے زندہ موجود ہیں, کہہ رہے ہیں میں جو کہہ رہا ہوں سن لو یہ, کیونکہ اس اطاعت کا پابند کس نے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا. میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ اس روایت میں جو بات بیان ہوئی ہے اس کو ایسے مان لیں جیسے لوگ پرسیو کرتے ہیں کہ کبھی بھی میری نسبت سے کوئی بات کرے تو لوگ اس کو اگنور کریں گے اور کہیں گے ہم نے قرآن میں کہاں دیکھا, لیٹس
فار دا سیک آف آرگیومنٹ اگری کہ یہ واقعی چلیں ابدی ایک بات مان لیا ٹھیک. ایک منٹ کے لیے ہم اس کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی مجھ تک رسول اللہ کی ایک بات پہنچی اور میں مطمئن ہو گیا علمی طور پر عقلی طور پر کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی بات ہے. آپ نے فرمائی تھی, علمی طور پہ مطمئن ہوگا نا. میرے اطمینان تو یہ ہوتا ہے دنیا میں, بھائی میں نے صحابہ کو دیکھ لیا, میں نے سند کو دیکھ لی, میں نے راوی کا حافظہ دیکھ لیا, میں نے اس کی عدالت دیکھ لی, میں نے اس کی ثقافت دیکھ لی, کوئی شذوذ علل نہیں ہے روایت میں مطمئن ہو گیا. تو اب میں آپ سے یہ کہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت آپ تک پہنچے اور آپ مطمئن ہو جائیں اس بات پہ کہ اللہ کے رسول کی بات ہے اور آپ اس کو اٹھا کے پھینک دیں, تو جو وعید اس روایت میں ان لوگوں کے لیے سنائی گئی آپ کے لیے بھی ہے. ویری امپورٹنٹ پوائنٹ سلیس اردو میں کہ اس روایت کو اس طرح ہی مان کے آج بھی یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات نسبت کی گئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہوئی بات پہ اوپر میں علمی طور پہ مطمئن ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ واقعی ہیں, اور پھر میں نے اس کو مسترد کر دیا. سمجھنے میں غلطی نہیں, میں نے کہا جی میں نہیں مانتا, تو آج بھی وہی بات اطلاق ہوگی. کیوں کہ آپ نے خدا کی بات کر, جب ہم نے کہا کہ یہ دین کا سورس نہیں ہے تو پھر کیوں ہوگی. ہاں, اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا پھر دین کا سورس کیوں نہیں ہے, یہ سوال ہے نا کہ آپ نے تو بھائی حسن صاحب ایک طرف سے جو ہے یہ کہہ دیا کہ دین کا سورس نہیں ہے, اور دوسری طرف سے یہ کہہ دیا کہ اگر اطمینان ہو جاتا ہے رسول اللہ کی بات ہے تو اطاعت بھی لازم ہے, تو پھر سورس بھی تو مانو. یہاں پہ لوگ کہتے ہیں یار یہ تو بہت کنفیوز نہیں, یہ ویری کنفیوز, ایک سائڈ پہ یہ کہہ رہے ہیں ایک سائڈ پہ یہ کہہ رہے ہیں. سو اگر آپ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم کنفیوز ہیں, یہ بھی سن لیں جلدی سے, یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو بھی آ رہا ہے. اب آپ سنیے کہ میتھڈالوجی کیا ہے. میتھڈالوجی یہ ہے کہ دین اللہ کے رسول نے ہمیں قرآن اور سنت کی صورت میں دیا ہے, محفوظ ہے, اجماع تواتر سے مجھ تک پہنچ گیا. دین نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ تم نے پیغمبر کی اطاعت کرنی ہے. پیغمبر میرے سامنے موجود ہے نہیں ہے, جن کے سامنے موجود تھے ان کے لیے کس درجے اطاعت لازم تھی کہ غلط فیصلہ بھی کر دیں مانیں گے آپ تو دل میں تنگی کے بغیر صدق کے دل سے مانیں گے, صدق کے دل سے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غلط فیصلہ بھی مانیں گے. رسول اللہ نے کہا میرے احکام کی پیروی نہیں کی تو میں بتا رہا ہوں قرآن ہی کی طرح ہے, میں کھڑا ہوا ہوں زندہ ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, یہ ہو گئی بات. اور رسول کے بارے میں بتا دیا کہ کوئی رسول محض منادی بن کے نہیں آتا, الا لیطاع, اس کی اطاعت کی جاتی. ٹھیک ہو گیا, وہی عدالت بن کے آتا ہے, اللہ فیصلہ بن کے آتا ہے. ٹھیک ہے, قرآن سنت رسول نے دے دی ہے, اس قرآن نے ہمیں بتایا کہ رسول کی اطاعت بھی کی جائے گی. میں آج 21ویں صدی میں کھڑا ہوں, میرے سامنے تو پیغمبر نہیں ہے نا, نہیں ہے. پیغمبر کی ایک بات مجھ تک پہنچتی ہے, پہنچ گئی. پہنچنے کے بعد اگر میں اس دین کو مانتا ہوں, قرآن و سنت کا جو دین ہے, تو اس دین نے مجھے بتایا کہ پیغمبر کی اطاعت بھی کرنی ہے کہ نہیں, بالکل کرنی ہے. اطاعت اگر کرنی ہے تو اب اگر میں اس کی کسی بات پر مطمئن ہو گیا ہوں تو میں پہلا کام کیا کروں گا, اطاعت کے لیے پہلا کام کیا کروں گا, میں سب سے پہلے یہ بتاؤں گا کہ پیغمبر کی یہ بات جو علمی طور پر مجھ تک پہنچی ہے, یہ وہ جو دین اس نے مجھے دیا تھا اس کے کس حکم کی اس بات کرتی ہے, اس کی کس بات کی تفصیل کرتی ہے. اسی پیغمبر نے جو دین دیا, اسی پیغمبر نے جو دین جو مکمل دے دیا ہے, جو آپ بات مجھے بتا رہے ہیں, مجھے سمجھ آ گئی. یہ لگتا یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی ہے, تو وہ جو وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین دے کے گئے ہیں قرآن و سنت میں, کمپلیٹ کر کے گئے ہیں, اس دین کمپلیٹڈ دین کی کوئی بات ہوگی نا جو ایکسپلین ہو رہی ہوگی اس کے اندر. تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ کتاب ہے ہمارے استاد کی, اس میں انہوں نے جو بات لکھی ہے, یعنی وہ بات کیا ہے, وہ بات یہ ہے کہ دین اللہ کی وہ ہدایت ہے جو اس نے انسان کی فطرت میں الہام فرمائی, اور اس کے بعد اس کی تمام ضروری تفصیلات کے ساتھ اپنے پیغمبروں کی وساطت سے انسان کو دی. دین طے ہو گیا, بالکل طے ہو گیا. اس سلسلے کے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. چنانچہ دین کا تنہا ماخذ اس زمین پر اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات. بے شک, بے شک. یہ صرف انہی کی ہستی ہے کہ جس سے قیامت تک بنی آدم کو ان کے پروردگار کی ہدایت میسر ہو سکتی ہے, اور یہ صرف انہی کا مقام ہے کہ وہ اپنے قول و فعل اور تقریر و تصویب سے جس چیز کو دین قرار دیں وہی رہتی دنیا تک دین ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین آپ کے صحابہ کے اجماع اور قولی و عملی تواتر سے 2 صورتوں میں ہم تک پہنچایا, اور وہ کیا ہے؟ قرآن و سنت. قرآن و سنت. ادھر آسان الفاظ میں ایک ایکسپلینیشن کر دوں تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے. ہم ابھی تک یہ کہہ رہے ہیں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے تنہا ماخذ ہیں اس سرزمین میں، قیامت تک آپ اللہ کے آخری نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ٹھیک ہے. آپ کا انیشیٹو کیا تھا جب آپ نے بتایا کہ میں دین دے کے جا رہا ہوں؟ ٹھیک ہے، آپ کا انیشیٹو تھا قرآن. مطلب قرآن انیشیٹو سے مطلب یہ ہے کہ قرآن ہم یہ تو نہیں کہتے نا کہ ان صحابی سے ہمیں قرآن پہنچا یا 15 صحابیہ سے قرآن پہنچا یا 100 سے پہنچا. قرآن ہے ہمارے پاس، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، پوری جنریشن کو منتقل کیا، عمل کروایا اگلی جنریشن تک. اسی طرح پریکٹس سنت آپ نے دی. قرآن اور سنت ہمیں دینے کا انیشیٹو اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا نا، جس میں خطبہ حجۃ الوداع بھی ہے. آپ نے اس بات کو ری انفورس کیا. سوری میں ٹائم لے رہا ہوں. خطبہ حجۃ الوداع میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری ہمارے تک کال پہنچا، آپ نے ری انفورس کی بات کہ میں جو دے کے جا رہا ہوں دین کے طور پہ اللہ کی طرف سے وہ ہے قرآن اور سنت، میرا انیشیٹو ہے. مان لیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈفرینٹ باتیں، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں ایک سرکل ڈرا کیا ہے، یہ یار لانا ادھر ذرا کیمرہ، یہ والا، ہاں یہ سرکل ہے قرآن اور سنت. اب یہ میں ادھر ادھر سرکلز بنا رہا ہوں چھوٹے چھوٹے، ٹھیک ہے. یہ چھوٹے چھوٹے سرکلز ہیں، یہ ہیں وہ روایتیں جو لوگوں نے بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انیشیٹو نہیں تھا، لوگوں نے بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اب یہ جو اسمال سرکلز ہیں، ان کو جب ہم دیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہنچی تو ہم یہ بڑے سرکل کی طرف اس کو پوائنٹ کریں گے نا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہمیں. ٹھیک ہے، میں ایروز بنا رہا ہوں فار آر پیپل ٹو انڈرسٹینڈ، بیکاز بہت اس بارے میں لوگ کنفیوزڈ ہوتے ہیں. چھوٹے چھوٹے سرکلز کی پوائنٹ کس طرف ہے؟ قرآن و سنت کی طرف ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انیشیٹو تھا. تو میں اس کی روشنی میں یہ باتیں سمجھوں گا، نہ کہ ان چھوٹے سرکلز کی روشنی میں یہ بڑی بات سمجھوں گا. کیوں نہیں سمجھوں گا؟ ہاں، 3 وجوہات کہ وہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سامنے بیان نہیں کی. وہ لوگوں کی باتیں ہیں جو آپ لوگوں نے ان سے منسوب کر کے مجھ تک پہنچا دی. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مثال دیتا ہوں میں آپ کو، یہاں کھڑے ہوں اور کھڑے ہو کر مجھے کہیں حسن صاحب یہ دائیں ہاتھ میں آپ نے گلاس پکڑا ہوا ہے، اس کو بائیں ہاتھ میں پکڑ لیں. تو میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو تسلیم نہیں کرتا تو میرا ایمان ہی ختم بالکل ٹھیک ہوگی بات. یعنی یہ بات رسول اللہ نے مجھ تک کہہ دی ہے نا، یہ انہوں نے کہہ دیا، مجھ کو میں نے پکڑ لیا. اب میں رسول اللہ سے پوچھوں گا یا رسول اللہ یہ دینی ہدایت ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ آپ نے قرآن مجید میں جو ہم تک دیا اس میں کہیں بیان ہوا ہے، سنت میں بیان ہوا ہے، یہ میں ان سے پوچھ لوں گا اطمینان قلب کے لیے. لیکن دائیں سے بائیں کرنا تو میرے لیے لازم ہو گیا. لیکن مجھے کسی راوی نے آ کر یہ بتایا کہ فلاں بن فلاں نے رسول اللہ سے یہ سنا تھا کہ کپ کو ادھر لے لیں. اب یہ فرق کیا واقع ہوا؟ فرق یہ واقع ہوا کہ جب تک میرا علمی اور عقلی اطمینان نہیں ہوگا یہ کپ یہاں سے یہاں نہیں آ سکتا، بیکاز انیشیٹو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں. اب اگلی بات سنیں، میرا علمی اور عقلی اطمینان ہو جاتا ہے کہ ہاں رسول اللہ نے بات کہی تھی کہ 21ویں صدی میں ایک صاحب کرسی پہ بیٹھے ہوں گے، کب دائیں ہاتھ میں پکڑا ہوگا، ان کو کہنا بائیں ہاتھ میں پکڑ لو. اطمینان ہو گیا. اب اطمینان کے بعد اگر میں نہیں مانتا تو میں کیا کرتا ہوں؟ تو میں ان کو رسول کی حیثیت سے تسلیم ہی نہیں کرتا. اب آتے ہیں خلاصے کی طرف. روایتیں، حدیثیں یہ ہیں کیا؟ ہم نے دیکھا صحابہ کیسے پرسیو کرتے ہیں، ہم نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ہم نے دیکھا حقائق کی دنیا میں کیا کھڑے ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین 2 ذریعوں سے ہمیں دیا، قرآن و سنت. یہ جو باتیں ہیں ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں، ان میں 20 باتیں ہیں جو سری جھوٹ ہیں. یہ میں نہیں کہتا، محدثین کہتے ہیں. انہوں نے ان لوگوں کو پکڑا جو رسول اللہ کی نسبت سے جھوٹی باتیں. امام بخاری نے کتنی روایتیں اکٹھی کی تھیں؟ 20 تو لاکھوں کی تعداد میں تھیں، اور چند ہزار میں 6-7 ہزار روایتیں، چند ہزار روایتیں ہیں جن کے بارے میں کہا. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ کہ لوگوں نے رسول اللہ کی نسبت سے باتیں بیان کی. فطری عمل تھا، لوگ بیان کرنا چاہتے تھے، بیان کر دی. دین کا سورس اور ماخذ نہیں تھا. اگر ماخذ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے وہی اہتمام فرماتے جو قرآن و سنت کے لیے کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کو انیشیٹ کرتے جو قرآن و سنت کے لیے کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود پابند کرتے لوگوں کو جو قرآن و سنت کے لیے کیا. پھر یہ رسول اللہ کے الفاظ میں آتی، یہ رسول اللہ کے الفاظ سے باہر نہیں جا سکتی تھی. کیا آپ نے سنا کہ سیدنا عثمان کے قرآن میں ان کی اپنی انڈرسٹینڈنگ تھی؟ سیدنا عمر کے قرآن میں ان کی اپنی انڈرسٹینڈنگ، وہی الفاظ تھے. یا مغیرہ بن شعبہ نے جو سنت پرسیو کی اس میں ان کی نماز مختلف تھی، اپنے الفاظ میں انہوں نے بیان کر دی. نہیں ہوا، یہ لوگوں نے بیان کی. ہسٹوریکل ریکارڈ ہے. یہ ہسٹوریکل ریکارڈ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہماری آنکھوں کی ایسی ٹھنڈک کہ میں آپ کو ایمان سے بتاتا ہوں کہ ہم حدیث پہ کام کر رہے ہیں. اب تک ہم نے 25,000 روایتوں پر کام کیا غامدی صاحب کے تحت ان کے اس پروجیکٹ میں.
ایک روایت میں آپ کو کہتا ہوں قسم کھا کر، ایک روایت ابھی تک جتنا ہم نے کام کیا ہے 20 روایتیں ہیں جو علماء کی رد ہو جاتی ہیں، ہمارے یہاں مقابل قبول ہیں، کیونکہ ان کو سمجھنے کا زاویہ جو ہے. یہ کتاب ہے غامدی صاحب کی میزان، اس کے اندر انہوں نے بیان کیا کہ دین کے 2 سورسز ہیں، قرآن اور سنت، لیکن اس کتاب میں 1200 سے زیادہ حدیثیں ہیں. کیوں؟ گائیڈنگ پرنسپل. اس لیے کہ جو دین ہم نے سمجھا ہے اس کی نسبت سے اگر کوئی بات ہم تک پہنچتی ہے اور ہم اس کی صحت پر مطمئن ہو جاتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کے آگے، غامدی صاحب نے اس کتاب میں لکھا کہ سر تسلیم خم، تو پھر اب آرگومنٹ کا فریم کیا ہوگا؟ فریم یہ ہوگا کہ ہر بات جو رسول اللہ کی نسبت سے بیان ہوگی پہلے اس کو علم اور عقل کی بساط پہ پورا اترنا ہے، ٹیکنیکلٹیز کی بساط پہ، اسی سائنس کے بساط پہ جو محدثین نے بنائی ہے کہ بھائی یہ بات جس آدمی نے کہی ہے، جس سے سنی ہے، وہ دونوں ایک موقع پہ موجود بھی تھے، یہ اس نے بتائی ہے کوئی لپاٹیا تو نہیں تھا، یہ اس نے بتائی ہے اس کو باتیں یاد بھی رہتی تھیں، وہ دیانتدار آدمی، انہی کے اصولوں پہ کرنے کے بعد اب ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جو باتیں بیان ہوئی ہیں ان میں دین جو اصل میں موجود ہے، جو قرآن اور سنت میں موجود ہے، ان کی کون سی باتیں بیان، اور جب ہمیں کون سی ایکسپلینیشن ہوئی ہے یہاں پہ، جب ہمیں اطمینان ہو جائے گا کہ دین کی ہی ایک بات کی ایکسپلینیشن ہوئی ہے تو پھر ہمارے لیے اس کی حیثیت ایسے ہی ہے جیسے کہ دین کے وہ سورسز جو ہمیں اللہ نے دیے تھے قرآن و سنت کی صورت میں، وہی صورت. کیوں؟ اس لیے کہ پھر یہ قرآن و سنت سے الگ کوئی چیز ہی نہیں ہے. میں اس کی ایک بڑی خوبصورت مثال مجھے جو سمجھ آئی تھی نا، وہ ہے رجم کی سزا کی، کہ حدیث میں آتا ہے کہ رجم کی سزا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کیس کے موقع پہ دی. اب دیکھیں نا، اس سے بھی ایک، اس کے بعد ہم آہستہ آہستہ کنکلوژن کی طرف جائیں گے، اس سے بھی ہدایت ملتی ہے کہ حدیث کو کس نظر سے دیکھنا چاہیے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کیس کا فیصلہ کر رہے ہیں، کوئی انسان کھڑا ہوا ہے اور وہ سن رہا ہے، اس نے آگے جا کے روایت کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زنا کا، بدکاری کا کیس سن رہے تھے، تو آپ نے ایک سوال پوچھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سوالات پوچھے ہوں گے، عدالت لگی ہوئی ہے کہ شادی کے بارے میں، تو اس نے کہا جی میں شادی شدہ ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رجم کی سزا دی. یہی آتا نا ہماری طرف، دیکھ کے لگتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے یار، بات بھی صحیح ہے، لیکن قرآن تو کہہ رہا ہے کہ کوڑے ماریں زانی مرد و زانی عورت کو. تو اب ایسے لگتا ہے کہ زانی مرد و زانی عورت اگر غیر شادی شدہ ہیں تو لگتا ہے کہ کوڑے مارے، اور اگر شادی شدہ ہیں تو رجم کرنا. ٹھیک ہے، لیکن میں اپنا بتا رہا ہوں کہ زاویہ کیسے چینج ہوتا ہے. جب آپ زاویہ چینج کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یار ایک سیکنڈ، یہ روایت آئی ہے کہ مطلب ہے کوئی نہ کوئی وہاں کھڑا ہوا تھا عدالت کے باہر، اس نے سنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کارروائی اور اس نے کچھ حصہ بیان کر دیا، یعنی کہ پورے کیس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے. آئیں قرآن کی طرف واپس چلتے ہیں، آئیں سنت کی طرف جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں یہ کیا کہ زانی کو کوڑے کی سزا بھی دی اور زانی کو رجم کی سزا بھی دی. کیا فرق واحد شادی کا فرق ہے؟ تو قرآن میں کیوں نہیں آیا کہ اگر زانی مرد ہو زانی عورت ہو غیر شادی شدہ تو کوڑے مارو ان کو؟ کچھ اپنی تسکین کے لیے عقلی اور علمی. جب گیا اسی روایت کا پورا حصہ وہی دیکھا، ادھر کی دیکھی ادھر کی دیکھی، جمع کر کے دیکھا، پتہ ہی لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کاروائی میں رجم کی سزا فساد فی الارض کی کیٹیگری میں دی تھی. یعنی وہ بات جب آپ قرآن کی روشنی میں سمجھی تو وہ روایت جو آپ کو پہلے لگ رہی تھی کہ دین کی ایک انڈیپینڈنٹ ہدایت ہے جو کہ ہو نہیں سکتی، اس کو ہونے کے لیے اس کو رسول اللہ کو انیشیٹ کرنا چاہیے کہ اگر شادی شدہ مرد ہوں عورتیں ہوں تو رجم کرو ان کو. تو اب میں یہ نہیں ہے. ان طلبہ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ دیکھیں یہ ایک میتھڈالوجی، اس میتھڈالوجی کو آپ ایک طرف رکھ دیں، اور ایک دوسری میتھڈالوجی ہے. وہ میتھڈالوجی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دین دیا قرآن میں، کچھ دین دیا سنت میں، اور کچھ دین لوگوں کی ثوابدید پہ چھوڑ دیا، ایک کو بتا کر، دو کو بتا کر. ان لوگوں میں سے 10 لوگوں کا میں نے رویہ یہ بتایا کہ بعض ڈر کے مارے یہ بیان نہیں کرنا چاہ رہے کہ غلط بات نہ ہو جائے، بعض بالکل ہی بیان نہیں کر رہے، بعض نے کسی موقع پہ بیان کر دیا. تو دین کا وہ حصہ جو قیامت تک انسانوں کے لیے لازم وہ لوگوں پہ کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ جب ایک اچھا کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی چلو کوئی مجبوری ہو گئی ہو، کوئی لوگ نہ ملے ہوں، کوئی کتاب مرتب نہ ہوئی ہو، کوئی اجماع ایمرجنسی میں کہہ دیا ہو، کوئی احکام جو ہے، کوئی اجماع تواتر کا سلسلہ نہ ہو، تو ٹھیک ہے، خبر واحد سے دین اخذ کر لیتے ہیں. ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پورا اہتمام وہاں دین کے بارے میں کر رہے ہیں. آپ ذرا اس بات کو کسی غیر مسلم کے سامنے لے کر جائیں. ہم مسلمان تو چونکہ تعصب کی چلو لیٹس پلے دی ادر سائیڈ. اوکے، میں اب ایک مسلمان ہوں جو کہتا ہوں آپ غیر مسلم ہیں،
ٹھیک ہے. آپ ویسے یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ آپ غیر مسلم. نہیں, میں یہ چانس لینا نہیں چاہتا. ایسی مثالوں میں ہر دفعہ غیر مسلم آپ ہوں گے. ٹھیک ہے, میں آپ سے کہتا ہوں کہ جی دیکھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں. انہوں نے آخری دفعہ آ کے بتایا کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کے بنانے والے, آپ کے بنانے والے, میرے بنانے والے ہم سے کیا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ پوچھیں گے نا اچھا کیسے بتایا, میں کہوں گا دیکھیں جی ایک کتاب ہے قرآن, کہیں گے ویری گڈ, اور اس کے بعد سنت آپ نے کر کے دکھائی کہ پریکٹس کیسے کرنا ہے, اور یہ آپ نے باتیں خود بتائیں. پھر کچھ دین ہے جو دیکھیں نا, یہ تو کچھ دین ہو گیا. پھر کچھ دین کا پارٹ ہے جو احادیث کے اندر ہے, جو کہ بعد میں لوگوں نے آپ کی نسبت سے باتیں بتائیں, اور کچھ صحابہ نے, کچھ نے 30 بتائیں, کچھ نے ہزاروں بتائیں. اب میں پہلا سوال کر لوں غیر مسلم کی حیثیت سے, تو یہ بتائیے کہ جب تک وہ باتیں کسی کتاب میں نہیں لکھی گئی تھیں, امام بخاری یا مسند طیالسی, حدیث کی پہلی کتاب صحیفہ حمام بن منبہ ہے, ابو ہریرہ کے شاگردوں میں سے, اگرچہ اس کی نسبت ثابت نہیں ہوتی اس کتاب کی اس طرح, پہلی کتاب آگے چلیں دوسری صدی میں, تو وہ جب تک نہیں آئی تھی تو آپ کا دین کہاں تھا؟ دیکھیں اس وقت تک تو لوگوں کو پتہ تھا میموری میں, ٹھیک ہے, آئی ایم پلینگ دی ادر سائڈ, لیکن وہ میموری میں جو تھا وہ لوز بھی ہو سکتا تھا اوور اے پیریڈ آف ٹائم. تو اللہ تعالیٰ نے کہا نا دین کی حفاظت میں کروں گا, اور قرآن کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی کہا وہ دین ہے. تو اس لیے جو یہ روایتیں ہیں جو بعد میں بڑے بڑے لوگوں نے لکھی, کتابوں میں محفوظ کی, اس کی بھی یہ بھی دین ہے, تو اس کی بھی حفاظت کی قسم اللہ تعالیٰ نے خود کھائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ نے اگر اس کی حفاظت کی قسم کھائی تھی, تو جس حفاظت کا اہتمام رسول اللہ کی زندگی میں رسول کے ذریعے شروع کروایا گیا قرآن کی صورت میں, وہ حفاظت اس وقت رسول کی زندگی میں اس کے بارے میں کیوں نہیں اگر حفاظت کی قسم کھائی تھی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے باقیوں سے کروانی تھی. علمی طور پہ آپ مذہب کو ایکسپلور کرتے ہیں نا, تو یہ 2 سوالات ہیں, 2 سوالات. اس کے بعد آپ کا جو مذہب کے اوپر اعتماد ہے نا, میں مسلمان بن جاتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے, آپ مجھے مسلمان عالم کی طرح یہ بات سمجھائیں کہ بھائی ایک بات تو زنا کے بارے میں قرآن میں بتا دی تھی اور دوسری وہاں بتا دی, تو میں تو آپ کا دامن نہیں چھوڑوں گا کہ بھائی یہ ایک آیت ہی بتانی تھی نا آگے, تو وہیں بتا دیتے. یہ کیوں کیا کہ ایک شخص کو بتا دی, اس نے اس کو بتائی, اس نے اس کو بتائی, 200 سال بعد امام بخاری نے کتاب میں لکھی, تو دین کی ہدایت مجھ تک پہنچ گئی. اور پہنچی کیسے کہ میں پوسٹ مارٹم کروں گا ان لوگوں کا, ان کے کردار کا, ان کے ایقان کا, ان کے حفظ کا, ان کے اتقان کا, میں دیکھوں گا کہ علمی عقلی طور پر یہ ہوتا ہے. اور دوسری طرف یعنی غیر شادی شدہ کے بارے میں آپ نے میرے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی, پورے معاشرے نے مجھے ہدایت پہنچا دی, اور شادی شدہ کے بارے میں آپ نے کہا کہ جاؤ, تو بھائی میں کہوں گا پریشانی کیا لاحق ہو گئی تھی. یعنی کیا وہ میڈیم موجود نہیں تھا؟ جب وہ میڈیم موجود تھا تو یہ پیرلل میڈیم اگر بطور سورس دینا تھا تو ذرا مجھے بتائیے لا کر. یہ تو میں نے آپ کے سامنے حدیث کے بارے میں حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں کہ اے مسلمانوں, بلکہ قرآن کہے, رسول اللہ کیوں کہیں, قرآن مجید یہ بات بیان کرے کہ دیکھو ہم نے تم تک دین پہنچایا ہے, اور دین نبی کی وہ باتیں ہیں, اور جس نے نبی کی بات پوری نہیں پہنچائی فما بلغت رسالہ, جس نے حدیث نہیں لکھی تو وہ قیامت کے دن منافقین کی صف میں کھڑا ہوگا. تو یہ کام تو پھر قرآن کو کرنا تھا نا. تو یہ وہ کانٹرڈکشنز ہیں. اب میں آپ کو آگے بڑھ کے آخری بات کرتا ہوں, وہ یہ ہے کہ آپ اس کانٹرڈکشن سے نکلیں اگر اور صحیح جگہ پر آ جائیں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ باتیں جو فیلڈ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ وہ قابل اطاعت بھی بنتی ہیں, اور دین کی جو تفصیلات اس میں بیان ہوئی ہیں قیامت تک کے لیے لوگوں کی حجت بھی بنتی ہیں, لیکن اس کی پلیسمنٹ صحیح جگہ پر کریں. وہ اطاعت کے تقاضے میں تو آتی ہے اگر میں اطمینان پر پہنچ گیا ہوں. کوئی شخص کہتا ہے میں اطمینان پر نہیں پہنچا, تو اس پر اطاعت بھی لازم نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ تو سامنے نہیں کھڑے ہوئے, آپ مجھے بتا رہے ہیں نا, آپ کی بات ہے, آپ نے پرسیو کی ہے, آپ کا فہم اس میں داخل ہے. تو نتیجہ کیا نکلا کہ دنیا کی ہر چیز, ہر بات جس کے اندر کانٹرڈکشن آئے گی, تو قرآن پڑھتے ہوئے پہلا اصول کیا تھا؟ حرف آخر, قول فیصل, میزان, فرقان, مہیمن, کون بنے گا؟ یہ کتاب. تو رسول اللہ کی باتیں آنکھوں کی ٹھنڈک, سروں کا تاج, آپ کی سیرت, اور ہمارے سینے کے جس کو آپ کہتے ہیں راز اس کے اندر پوشیدہ ہیں. ہم نہیں چاہیں گے کہ رسول اللہ کی زندگی کے بارے میں جانیں, آپ کی حیات کے بارے میں جانیں. لوگ عام طور پہ, بہت افسوس کی بات ہے, ہم پڑھتے بھی ہیں دیکھتے بھی, لوگ عام طور پہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ حدیث کے منکر ہیں. یہ کہتے ہیں نا حدیث کے منکر ہیں. حدیث کے منکر اگر کوئی شخص, یعنی بڑی ذمہ داری سے میں بات کر رہا ہوں, جانتے بوجھتے ہوتا ہے اور وہ صحت پر مطمئن بھی ہے, تو میرے نزدیک تو اس کا ایمان جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے عملی طور پر رسول کی اطاعت کا ثبوت نہیں دیا. اگر آپ کو کوئی علمی سوال ہے اور آپ اس کو سوال کو کیے چلے جا رہے ہیں, تو یہاں اطاعت ابھی لازم نہیں ہوئی. ایک بات. دوسری بات, حدیث کو سمجھنا ہے
تو قرآن مجید کی روشنی میں سمجھنا ہے. بالکل. قرآن کی بات ہے جس کی تفصیل کرے گی. کوئی انڈیپینڈنٹ عقیدہ، کوئی انڈیپینڈنٹ عمل اگر اس سے ثابت ہونا ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو دین کے سورس کے طور پہ انیشیٹ کرنا چاہیے تھا. اور آخری بات کہ آج تک جتنی روایتیں، جتنی حدیثیں بیان کی گئی ہیں دین کے فریم میں رکھ کے، ہمارے اہل علم علماء نے ان کو ایکسپلین کر دیا ہے کہ ان کے اندر کوئی مستقل بالذات، کوئی انڈیپینڈنٹ حکم سرے سے بیان ہی نہیں ہوتا. ویری گڈ. آئی تھنک دس از ویئر وی شوڈ کنکلوڈ اٹ. حدیث ہے کیا اور اس کو کس زاویے سے دیکھنا چاہیے، یہ ہم نے آج ڈسکس کیا. حدیث کا کانٹینٹ کیا ہوتا ہے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات ہم تک پہنچ گئی اور ہمیں پتہ چل گیا کہ آپ کے الفاظ ہیں اور پھر اس کو نہ مانا، تو ہم یہ کہتے ہیں، ہمارا ماننا یہ ہے کہ پھر تو دین ہی نہیں مانا نا آپ نے. لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی وہ ہم تک پہنچی کیسے، وہ بات کس بارے میں تھی؟ جیسے رجم کی میں نے مثال دی کہ پتہ لگا کہ وہ شادی شدہ یا غیر شادی شدہ کی بات ہی نہیں تھی. وہ تھا کہ سورہ مائدہ میں فساد فی الارض کی جو احکامات آئے ہیں وہ کچھ کعبہ خواتین کو جو بزنس کرتی تھیں ان کو فساد فی الارض کی کیٹیگری کے تحت دیا گیا، مردوں اور عورتوں کو شادی شدہ کے لیے نہیں دیا گیا. بس یہ ڈفرینس ہے. بس گزارش بھی یہی ہے کہ حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تاریخی ریکارڈ ہے، جو لوگوں نے بیان کیا ہے، اس کو کیسے سمجھیں، کیسے دیکھیں، یہ ہم نے آج آپ کو بتایا. اچھا، اس کے اوپر حسن بھائی کیونکہ ہم کنکلوژن کی طرف جا رہے ہیں اور بڑی امپورٹنٹ بات اب کہنے والی، اب یہ آئے گی بات اجماع کی، کہ بات آپ کی اگر ہم صحیح بھی مان لیں تو یہ اجماع کے خلاف ہے. اجماع اور قیاس ہوتا ہے اگلا والا. یہ دو اب سورسز رہ گئے ہیں، لیکن وی ہیو ٹو کنکلوڈ. دو جملے کہہ دیتے ہیں. ہاں، دو جملے کہہ دیں آپ اجماع اور قیاس کے اوپر. ہاں، نیکسٹ سیزن میں چلے تفصیل کر لیں گے اس کی. لیکن اجماع کے بارے میں ایک جملہ کہ جو اجماع آپ ہم سے منوانا چاہتے ہیں وہ دین کے سورس کے طور پہ نہیں، اس سورس کے کیریئر کے طور پہ تو ہم پہلی کس سے مان رہے ہیں. یعنی یہ کتاب میرے قابل التفات بنتی کب ہے کہ جب اجماع اور تواتر ہو. تو وہ سورس پہ لانا چاہ رہے ہیں نا مجھے، میں اس سے آگے بڑھاتا ہوں کہ سورس کا ثبوت اس کے ذریعے ہوتا ہے. یعنی آپ مجھ سے اجماع کو منوانا چاہ رہے ہیں کہ وہ دین کا سورس بنے. میں کہتا ہوں دین کے سورس کا سورس اجماع بنتا ہے. دین کے سورس کا سورس اجماع بنتا ہے، کیونکہ اجماع کے بغیر چیزیں ثابت نہیں ہوتی. لیکن اگر آپ اجماع کی تعریف بدل دیں، وہ نقل علم کی تعریف نہ رہے، وہ انسانی فہم کی تعریف بن جائے، تو اس کے لیے پھر آپ کو قرآن و سنت سے دلیل لے کر آنی ہے. اس کے لیے مجھے دلیل دینے کی کوئی ضرورت نہیں. وہ نقل علم کی، کیا کہا آپ نے؟ نقل علم کی اصطلاح ہے. نقل علم کے ذریعے سے جو اجماع ہے، جو تواتر نقل علم کا ذریعہ، اس پہ تو میرا دین کھڑا ہوا ہے. ہم بالکل، لیکن آپ کہتے ہیں نہیں، وہ انسان کی انڈرسٹینڈنگ کا بھی ایک ذریعہ ہے اور سورس ہے دین کا. تو پھر میں کہوں گا ایک سیکنڈ، یہ کیا کہا آپ نے؟ میں نے صحیح نقل کی آپ کی بات، بالکل صحیح ہے. اینڈ کی طرف بڑھتے ہیں کہ دس وڈ بی دا اینڈ آف دس سیزن، کیونکہ رمضان ختم ہو رہا ہے. ایم شور آپ لوگ عید کی تیاریاں کر رہے ہوں گے، ہم بھی اب فائنلی کریں گے عید کی تیاری. تو آپ سب کو میری طرف سے، حسن بھائی کی طرف سے، غامدی سینٹر کی طرف سے، غامدی صاحب سے، ہم سب کی طرف سے یہاں پہ بہت بہت عید مبارک ہو آپ کو. اور آئی ہوپ کہ اس رمضان میں ہماری اس کوشش سے تھوڑا سا سوال پوچھنے کا ایک ٹیمپرامنٹ بڑھے گا، ڈس ایگریمنٹ کو برداشت کرنے کا ٹیمپرامنٹ بڑھے گا ہمارے معاشرے میں، اور جو بات سے آپ اختلاف کرتے ہیں اس کو سمجھیں اور علم کی بنیاد پہ اس کو ٹیکل کریں. آپ بین کرنا، اریسٹ کرنا، قتل کرنا، مارنا، فساد کرنا، یہ جو ہیں باتیں اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہیں. اور اب اگر ہم نے اس روش کو جاری رکھا کہ اس بات سمجھنی نہیں ہے، فساد کرنا ہے، مارنا ہے، صف بندیاں کرنی ہیں، فوجیں بنانی ہیں، آرماگیڈن کرنا ہے، تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بات قابل مواخذہ ہوگی. ہم سے سوال کیا جائے گا کہ تمہاری ذمہ داری تھی میرے پیغام کو سمجھ کے دنیا تک پہنچاؤ، تم نے جنگ وغیرہ کرنے کا بندوبست کر لیا، تم نے صف بندیاں کرنا شروع کر دیں کہ جنگ کریں گے ہم دنیا سے. تو اس لیے آئی ہوپ کہ دس واز اے گڈ ایفرٹ. دوسرا، وی آر ٹرائنگ کہ سیزن 2 بھی آنا چاہیے، اس کا آنا چاہیے. حسن بھائی، یہ تو لوگوں پر ہے، لوگوں پر ہے. اچھا، اب گزارش یہاں پہ یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کا سیزن 2 آئے تو پلیز ڈونیٹ ٹو غامدی سینٹر. اس کے لنکس نیچے ایم شور آ رہے ہوں گے گرافکس کے اندر. ڈونیٹ ایز مچ ایز یو کین، کیونکہ یہ سارا جو سیٹ اپ ہے، یہ پروڈکشن ہے،
یہ آبویسلی ٹیکس منی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ انفارمیشن اس طرح کی جنریٹ بھی ہو, لوگوں تک پہنچے, تو پلیز ڈونیٹ ٹو غامدی سینٹر تاکہ یہ سلسلہ چلتا رہے. اور ابھی بھی آئی وانٹ ٹو مینشن کہ ہم یہ جو سارا سیٹ اپ ہے, یہ مائکس ہیں, یہ جی ڈیوڈ فرائے صاحب ہیں جو ہمارے عمران بھائی اور باقیوں کے جاننے والے ہیں یہاں پہ. تھینک یو ڈیوڈ فرائے فار گیونگ اس آل دس اکوپمنٹ. اس میں ان کی بہت ساری فری اکوپمنٹ بھی ہے جو انہوں نے اپنی طرف سے کیا کہتے ہیں ایک احسان کے طور پہ ہمیں دی. سو تھینک یو ویری مچ ڈیوڈ فرائے صاحب. اور اگر آپ چاہتے ہیں دس کنٹینیوز, دیر از اے سیزن 2, تو پلیز ڈونیٹ سو وی کین میک آل دس پروڈکشن پاسبل, اینڈ وی ول انشاءاللہ سی یو سون انشاءاللہ. اور میں بس لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو 8 قسطیں ہیں, ان 8 قسطوں میں کچھ بھی نہیں ہے. یہ 8 قسطیں کسی خاص مذہبی نقطہ نظر کو بیان نہیں کرتی, کسی خاص زاویہ نظر کو بیان نہیں کرتی. یہ علم کا سچا مسافر بنانے کی لوگوں کو ایک مہمیز دیتی. آگے بڑھیں, چیزوں کو ایکسپلور کریں, اپنا اعتراف بنائیں, سوال اٹھائیں, شائستگی کے ساتھ اہل علم کے سامنے اس کو لے کر جائیں, اور جو نقطہ نظر آپ کو درست لگتا ہے اس نقطہ نظر کو استدلال کی بنیاد پر مانیں اور دلیل کی بنیاد پر مانیں, اور دیانتداری برقرار رکھیں بس. ٹھیک ہے جی. سو تھینک یو سو مچ, اینڈ وی ہوپ ٹو سی یو ان سیزن 2 آف کنورسنگ اسلام, اینڈ پلیز ڈونیٹ ٹو غامدی سینٹر آف اسلامک لرننگ so we can continue our efforts here. So thank you very much. Ramzan successful Mubarak and Eid Mubarak to all of you from us.